अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वरहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मैं म्यूट कर दूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लास्ट क्लास में हमने सूरह तौबा की आया नंबर 90 ख़त्म की थी। इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट करेंगे आया नंबर 91 ऑफ सूरह अत-तौबा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लैसा अलद दुअफ़ाई वला अलल मर्दा वला अलल लज़ीना ला यजिदूना मा युनफ़िक़ूना हरज। बहुत सिंपल सिंपल है, इंशाल्लाह आपको सब समझ आएगी, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत भी शायद नहीं होगी। लैसा नॉट, अला ऑन, अलद अलद अफा वीक, यानी जिस टाइम ज़यीफ़ कहते हैं, हम बूढ़े को ज़यीफ़ कहते हैं लेकिन अरबिक में ज़यीफ़ कमज़ोर को कहते हैं। नॉट ऑन द वीक वला अलल मर्दा, एंड नॉट ऑन द सिक, ये मरीज़ है ना, एंड नॉट ऑन द सिक वला अलल लज़ीना ला यजिदूना मा युनफ़िक़ूना हरज, एंड नॉट on those who can find, who can and not on those who not they can find, la alladhina la yajiduna, and not on those who not they can find, ma yunfiquna haraj, what they can spend any blame। हरज यानी ब्लेम, यानी इन लोगों पे कोई ब्लेम नहीं है। उर्दू में बताती हूँ, ना कमज़ोरों पर, ना बीमारों पर, और ना उन पर जिनके पास खर्च करने को कुछ नहीं है, कोई गुनाह नहीं, कोई ब्लेम नहीं। हरज यानी कोई ब्लेम नहीं, कोई गुनाह नहीं उनके ऊपर, ठीक है। इज़ा नसहू लिल्लाहि व रसूलिही, इज़ा नसहू, नसहू का मतलब है टू बी सिंसियर। व्हेन इज़ा, व्हेन नसहू, दे आर सिंसियर, लिल्लाहि टू अल्लाह, व रसूलिही एंड हिज मैसेंजर। मा अलल मुहसिनीना मिन सबील, not is upon ma alal, not is upon al muhsinina, the excellent doers, जो मोहसिन है, जो excellent doer है, बेहतरीन काम करने वाले, मिन सबील एनी वे और एनी ब्लेम। तो हरज भी ब्लेम है और ये सबील भी ब्लेम है। आप समझ ले, दोनों एक ही चीज़ के मतलब है यहाँ पर। तो जब वो, अब सिंसियरिटी की बात हो रही है, व्हेन दे आर सिंसियर, जब वो इखलास के साथ रहें अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ, और नेकी करने वालों का या एहसान करने वालों का, एहसान यानी उर्दू वाला एहसान नहीं, जो बेहतरीन करने वाले का, अरबिक वाला एहसान, एहसान करने वालों पर कोई इल्ज़ाम नहीं। वल्लाहु गफूरुर रहीम, एंड अल्लाह इज़ ऑफ्ट फॉरगिविंग एंड ऑलवेज मर्सीफुल, और अल्लाह बख्शने वाला और हमेशा रहम करने वाला है। 92 भी इसके साथ ही है, वला अलल लज़ीना इज़ा मा अतौका लितहमिलहुम कुल्ता ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलैह, and not wala and not alal lazina, on those who iza, when ma atauka, when they came to you, litahmilahum, litahmilahum यानी आप उनको, that you provide them with right, tahmilahum यानी उनको कोई कैरी करने वाला, so that you provide them with the ride या with rides। कुल्ता, you said, ला ला अजिदु मा अहमिलुकुम अलई, you said, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जा रहा है, you said not I can find, ला अजिदु not I can find, मा अहमिलुकुम that can take you अलई, then I can mount you on, यानी मेरे पास कोई ऐसी राइड नहीं है, not I can find that which I mount you on it। ये अब जो लोग आए थे और कह रहे थे हमें कोई राइड दे दें, तफसीर में थोड़ा बहुत अभी मालूम हो जाएगा। और ना उन पर कोई गुनाह है, ये पहले ग्रुप का गुनाह था, अब सेकंड ग्रुप का गुनाह नहीं है, और सेकंड ग्रुप जिन पे गुनाह नहीं है। और ना उन पर कोई गुनाह है जिन्होंने आपके पास आकर सवारी मांगी और आपने कहा मेरे पास नहीं है तुम्हारे लिए सवारी देने के लिए। तवल्लौ व आयुनुहुम तफीदु मिनद्दम, तवल्लौ, दे टर्न्ड बैक, व आयुनुहुम, व यहाँ पर वाइल है, यानी एंड नहीं है, वाइल है, वाइल, आयुनुहुम तफीदु मिनद्दम, their eyes, आयुनुहुम, their eyes, तफीदु, they were pouring, they were flowing, तफीदु यानी फ्लो करना, फा या दौद, फा दा यफीदु फैदन, फा दा यफीदु फैदन, यानी their eyes were overflowing मिनद्दम, दम का मतलब है आंसू, tears, so they turned back while their eyes were overflowing with tears, हज़नन अल्लाह यजिदू मा युनफिकून, हज़नन विद ग्रीफ, यानी किस चीज़ से, उसकी आंखें से जो आंसू निकल रहे थे, देवर क्राइंग बिकॉज ऑफ ग्रीफ, बिकॉज ऑफ सॉरो, गम की वजह से। क्या गम था उनको? कि ला यजिदू मा युनफिकून, कि दे कुड नॉट फाइंड दैट व्हाट दे कुड स्पेंड, यानी कि वो, उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिससे वो स्पेंड कर लें और अपने लिए राइड्स ले लें।
تو واپس چلے گئے ان کی آنکھیں، یعنی وہ لوٹ گئے، واپس چلے گئے کہ بدلے لوٹ گئے، تولا وہ لوٹ گئے، اور ان کی آنکھیں بہاتی تھیں آنسو، یعنی ان کے آنکھیں، ان کے آنسو بہہ رہے تھے اس غم سے کہ وہ کچھ نہ پائے خرچ کرنے کے لیے۔ تو آیا 91 کو دیکھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ پرووائڈ کر رہے ہیں ایک ڈیفینیٹو اسٹیٹمنٹ ہے، یعنی کون جہاد جوائن کرے، فورسز کو جوائن کرے اور کون نہ کرے۔ یعنی کہ جب ایک جوائن کرنا ہے، جب ایک کال آتی ہے موبلائزیشن کی، ابھی تو ہمارے پاس کوئی ایسی کال نہیں ہے، لیکن جب کوئی کال اگر آ جائے تو اس میں کس نے جوائن کرنا اور کس نے نہیں جوائن کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اٹ از ناٹ obligatory، ہر انسان پہ فرض نہیں ہے جہاد کرنا، ڈپینڈ کرتا ہے اس کی کنڈیشن پہ، اس کی سچویشن پہ اور اس کی ایبلٹی پہ، وہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ اسلام کسی کو اوور برڈن نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اوور برڈن نہیں کرتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہے، جو ہماری استطاعت میں نہیں ہے، جس کی ہم استطاعت نہیں رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ہم سے بدلہ نہیں لے گا، ہمیں نہیں چارج کرے گا، ہمیں نہیں کوئی بھی گناہ دے گا، جتنا ہم برداشت کر سکتے اتنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ کہتے ہیں کہ جو تم برداشت کر سکو اتنا۔ تو اسی لیے جن کے پاس کوئی مینز نہیں ہے، یا ان کے پاس استطاعت نہیں ہے، یا ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا وہ بیمار ہیں، تو ان کو بلیم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا ہے کہ جو نہیں جا سکتے ہیں، جو کہ جہاد میں نہیں جا سکتے، ان کے پاس ایک ویلڈ ایکسکیوز ہے۔ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ بہت ویک ہیں، ضعفاء ویک ہیں، اور کس کی چیز کی وجہ سے؟ یا تو وہ اولڈ ایج کی وجہ سے ویک ہیں، یا تو کوئی ڈسیبلٹی ہے اس کی وجہ سے ویک ہے۔ پھر وہ جو کچھ کے بیمار ہیں، جو بیمار ہیں ان کے پاس فزیکل اسٹرینتھ نہیں ہوگی، وہ موو کرنا اور کوئی ایفرٹ کرنا ان کے لیے نہیں ہوگا۔ سو بیمار بھی، ویک بھی، ڈسیبلڈ بھی، اولڈ ایج والے، اور یا پھر ہے جن کے پاس فائنینشیل مینس نہیں ہے، جن کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ اپنے لیے سواری لے جا سکیں۔ لیکن ایک شرط ہے کہ دے مسٹ بی سنسیئر۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ ان کو سنسیئرٹی چاہیے، کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے سنسیئر ہوں، اور پھر وہ ایفرٹ کریں جو کہ وہ کر سکتے ہوں۔ کس چیز کے لیے؟ ٹو پروٹیکٹ اسلام اینڈ دا لینڈ آف اسلام۔ اگر وہ جہاد پہ نہیں جا سکتے ہیں تو وہ اور کچھ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل وہ کیا کر سکتے ہیں؟ جب اگر لوگ جہاد پہ چلے جائیں، یہ لوگ پیچھے جگہ کی گارڈ کر لیں، اس کی لک آفٹر کر لیں، جو عورتیں اور بچے نہیں گئے ان کا خیال رکھ لیں، یعنی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جو فائٹرز چلے گئے ان کے پیچھے ان کی فیملیز کا خیال رکھیں، اور کوئی بھی جابس جو بھی کمیونٹی کو بینیفٹ کر سکتی ہے وہ سب کر لیں۔ دے کین ڈو ادر تھنگس اگر وہ نہیں جا سکتے ہیں، لیکن ان کو بھی کوئی بھی بلیم نہیں ہے، اٹیچ نہیں کر سکتے ان کو کوئی بھی بلیم، اگر وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ یہ 91 میں تھا، 92 میں تھا کہ جس کے پاس رائڈ کے لیے پیسے نہیں ہو، فزیکلی وہ ایبل ہیں، وہ فائٹ کر سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس ٹرانسپورٹ کے پیسے نہیں ہیں کہ وہ جہاد تک خود چلے جائیں۔ تو یہ ان سنسیئر مسلمز کے بارے میں ہے جو کہ ڈپرائیو ہو گئے تھے، محروم ہو گئے تھے اس جہاد میں، غزوہ تبوک میں جانے کے لیے، کیونکہ جینوئنلی وہ انکیپیبل ہو گئے تھے۔ کچھ ان میں سے بلائنڈ تھے، کچھ ان میں سے سکھ تھے، کچھ ان میں سے ہینڈی کیپ تھے، تو یہ ساری ایکسکیوزز تو نظر آ رہی تھی بہت کلیئرلی۔ لیکن کچھ تھے جو بالکل تیار تھے، اور وہ دیور ڈائنگ ٹو گو، کہتے ہیں نا، وہ بالکل تیار تھے، لیکن وہ نہیں جا سکے کیونکہ ان کے پاس کوئی اینیملس نہیں تھے۔ اس وقت جہاز تو نہیں، اس وقت ساری گاڑیاں تو نہیں تھیں، اس وقت یہ سب ٹینکیں اور یہ سب نہیں تھی نا جس میں لوگ جاتے ہیں، اور ہوائی جہاز سے بھی اور سمندری جہاز سے بھی اور بری سے بھی، یہ سب تو نہیں تھا نا اس وقت۔ تو یہ تھا کہ بس وہ لوگ رائڈس تھے، تو یا کیملس تھے یا ہارسز تھے، تو اس پہ جانے کے لیے۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ جرنی بہت لانگ تھی تبوک تک کی، اور ویدر بھی بہت گرم تھا، اٹ واز ریئلی ہاٹ۔ آپ نے پہلے پڑھا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیٹ پھر بھی کچھ نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو دا ہیٹ آف جہنم۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارا بہت دل ہے کہ ہم جائیں، لیکن ہمارے لیے آپ رائڈ پرووائڈ کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھیں پھر کیا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ڈھونڈا، لیکن جب ان کو نہیں ملا تو انہوں نے کہا کہ آئی ہیو نو مینس آف ٹرانسپورٹنگ یو، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو پھر وہ جب ان کو پتہ چلا کہ وہ نہیں جا سکیں گے تو وہ بہت سیڈ ہو گئے، اتنے غمگین ہو گئے، ان کو اتنا رونا آیا کہ وہ جا رہے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ اس پوری 2 آیات کا یہ مطلب ہے۔ تو وہ جب جا رہے، روتے روتے جا رہے تھے، ان کے فیلنگز تھے بہت جینوئن تھے، اور وہ اپنی انیبلٹی پہ، اپنے جہاد میں نہیں جانے کے لیے، وہ لوگ جو اتنا کوشش کر رہے تھے وہ نہیں جا سکے۔ تو ایسے لوگوں کی ایکسکیوز جو ہے اب اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ایکسیپٹ کر لیا، اور یہاں پر کلیئرلی بتا دیا، آیا 91 میں اور 92 میں۔ پھر 93 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان السبیل علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء۔ اب کہہ رہے ہیں کہ انما یعنی اونلی، السبیل یعنی کہ دا بلیم یا یہ سبیل کو راستہ بھی کہتے ہیں، لیکن وہ یہ اس وقت جو ہے کہ یہ اس وقت بلیم کے لیے یوز ہو رہا ہے۔ انما السبیل علی الذین، only the blame is upon those who yasta'zinunaka, who they seek your permission, is those who علی الذین، those who yasta'zinunaka, they seek your permission، وہم اغنیا while they are rich۔
اب ان کے پاس رائٹ کے بھی پیسے ہیں، رچ بھی ہیں، کیپیبل بھی ہیں، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں، آ کے پھر بھی بہانے بنا رہے ہیں، سمجھ گئے؟ سو ان پہ بلیم ہے، وہ دو میں بتایا اللہ نے بلیم نہیں ہے ان پہ، اس میں اللہ تعالیٰ 93 میں بتایا کہ ان لوگوں پہ بلیم ہے۔ تو اردو میں ہے الزام تو ان لوگوں پر ہے جو اجازت مانگتے ہیں جبکہ وہ امیر ہیں، جبکہ وہ قدرت رکھتے ہیں، جبکہ وہ امیر ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں ردو بی این یکونوا مع الخوالف، یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں اس طرح کا، ردو دے آر پلیزڈ، ردو بی این یکونو فار بینگ، یکونو فار بینگ مع الخوالف ود دوز ہو اسٹیڈ بہائنڈ، خوالف جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے ساتھ رہنے کے لیے، سو دے آر پلیزڈ فار بینگ ود دوز ہو اسٹیڈ بہائنڈ۔ اردو میں آپ کہیں گے وہ راضی تھے کہ یا راضی ہو گئے کہ وہ پیچھے رہیں گے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، وہ رہیں گے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، and Allah put a seal، وَطَبَعَ and put a seal، Allah and put a seal Allah عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ over their hearts فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ so they do not know، اور مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر پس وہ نہیں جانتے۔ اس کو دیکھ لیتے ہیں تفسیر کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ریئل ریزن، کوئی جینوئن ریزن نہیں تھی ٹو اسٹے بیہائنڈ، تو اللہ تعالیٰ اس میں ایک وارننگ دے رہے ہیں ان لوگوں کے لیے، انما السبیل، ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ بلیم ہے، ان لوگوں پہ الزام ہے، ان لوگوں کا قصور ہے جنہوں نے چوز کیا پیچھے رہنے کو ڈسپائٹ ہیونگ دی ایبلٹی۔ ان کے پاس پیسے بھی تھے، ان کی ایبلٹی تھی، یہ بیمار بھی نہیں تھے، یہ سک بھی نہیں تھے، یہ ڈسیبلڈ بھی نہیں تھے، اور پھر بھی کمزور بھی نہیں تھے، پھر بھی یہ پیچھے رہ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں لکھتا ہے ردو بھی ان یکون مع الخوالف، کہ پھر یہ لوگ خوش تھے، یہ لوگ خوش تھے، ان کا کوئی دل ہی نہیں تھا، دے ہیڈ نو ریئل ڈیزائر کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلتے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، دیکھیں وہ امیر تھے، اغنیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اغنیا، وہ غنی تھے، وہ امیر تھے، لیکن کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ویلتھ بھی دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایبلٹی بھی دی، استطاعت بھی دی، ان کو بیماری بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان سب چیزوں کے باوجود وہ پیچھے رہ رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں پیسہ بھی دیا، صحت بھی دی، عافیت بھی دی، تو ہم شکر ادا کریں اور ہم جہاد میں جائیں، الٹا وہ پیچھے رہنا چاہ رہے تھے، دے وانٹیڈ ٹو ریمین، جو کہ ویلڈ ریزن بھی نہیں تھا ان کا، پھر بھی وہ ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہ رہے تھے جن کے پاس کوئی ویلڈ ریزن تھا۔ تو پھر اللہ نے کیا کہ ان کو ایک سزا ملی، وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ therefore Allah sealed their hearts فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، وہ اس سے پھر کوئی جانیں گے بھی نہیں، یعنی اللہ نے ان کے جو ریسیپشن کے مینز تھے، کس سے ہم سوچتے ہیں، دماغ سے، دلوں سے جو سوچتے ہیں، فیل کرتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، وہ سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب ان کے پاس جو تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس پہ مہر لگا دی، تو یہ کچھ سمجھ بھی نہیں رہے تھے، کچھ ان کو سمجھ آ ہی نہیں رہا تھا، یہ ان کی سزا تھی۔ اب ہم جز 11 سٹارٹ کر رہے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے؟ جز 11 آیہ نمبر 94 سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ یا تذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم، یا تذرون، they will make excuses، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم they will make excuses، they will come to you making excuses، الیکم to you، اذا رجعتم when you return to them، الیہم to them، یا تذرون they will make excuses الیکم to you اذا when رجعتم you return الیہم to them، ٹھیک ہے؟ ایک ایک لفظ کا ہو گیا۔ قل لا تعتذروا، سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہے ہیں سے لا تعتذروا، ڈو ناٹ میک ایکسکیوزز، عذر مت بناؤ، لن نؤمن لکم، نیور ول وی بلیو یو، یہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، یاد رکھیں جو ایکسکیوزز بنا کے رہے ہیں ان کے متعلق۔ پھر اردو میں ہے وہ عذر پیش کریں گے، وہ بہانے بنائیں گے آپ سے جب آپ واپس جائیں گے ان کے پاس۔ کہاں واپس جائیں گے؟ غزوہ تبوک کی ایکسپیڈیشن جو تھی اس سے واپس جائیں گے، آپ مدینہ پہنچیں گے، کہہ دیجئے، آپ ان سے کہہ دیجئے، بہانے نہ بناؤ، عذر نہ تراشو، ہم ہرگز یقین نہیں کریں گے تم پر، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تم پہ یقین نہیں کرتے۔ کتنی بڑی بات ہے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، قد یعنی certainly، نبأنا informed us اللہ من اخبارکم of your news، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان کو بتا دیں ہمیں سب معلوم ہو گیا تھا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے سب انفارم کر دیا تھا۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، وَسَيَرَ اللَّهُ and will see Allah عَمَلَكُمْ your deeds your actions وَرَسُولُهُ and his message، اللہ اور اللہ کے رسول جو ہیں ان کو اب پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے ڈیڈز، آپ کے ایکشنز کیا ہیں، آپ نے کیا کیا ہے۔ تو اب اس کو اردو میں ہے بے شک، قد ہے نا، بے شک خبر دے دی ہے اللہ نے، نبانا خبر دے دی ہے اللہ نے ہمیں آپ کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں، اور یہ جو ہپوکریٹس تھے ان کے بارے میں، اور دیکھے گا اللہ تمہیں
اللہ دیکھے گا، اللہ تمہارے اعمال کو اور اس کا رسول بھی، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھے، سیر اللہ دیکھے گا. ثم تردون الی عالم الغیب، then you will be returned to the knower of the unseen. ثم then تردون you will be returned الی to عالم الغیب، یعنی کہ دی نوئر آف دی انسین. یہ ہم نے پچھلے علام الغیوب پڑھا تھا اور عالم الغیب یہ ایک ہی چیز ہے. وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ اینڈ دا سین، یعنی عالم الغیب والشہادہ، یہ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، یعنی then you will be returned to the knower of the unseen and the seen، والشہادہ and the seen. فَيُنَبِّئُكُمْ then he will inform you بما کنتم تعملون of what you used to do. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم ان سے کہو کہ یہ ہم ان کے ایکسکیوزز نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور پھر ہم کو یہ بتا دیا کہ تم لوگ جو ہے تم اس بندے کے پاس، اس ذات کے پاس ریٹرن کیے جاؤ گے، اللہ کی طرف، کہ جس کو غیب کا حال بھی معلوم ہے اور جو پریزنٹ ہے، جو سین ہے، اس کا حال بھی معلوم ہے، اور وہ آپ کو بتائے گا آپ نے کیا کیا تھا. اردو میں آپ دیکھیں، اردو میں ہے پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو جانتا ہے پوشیدہ بھی اور ظاہر کو بھی، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ کہ تم کیا کرتے تھے. اب اس کو دیکھتے ہیں اس کی تفسیر میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کنٹینیو کر رہے ہیں ڈسکرپشن کس کی، ان لوگوں کی جنہوں نے پریفر کیا تھا کہ ہم پیچھے رہیں گے اس وقت، جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلم کمیونٹی جو تھی وہ جا رہی تھی غزوہ تبوک پہ، تبوک ایکسپیڈیشن پہ جا رہی تھی، جو کہ بہت ہی پاورفل اینیمی کے اگینسٹ تھا. اس وقت بہت ضرورت تھی ان کو کہ تمام لوگ پارٹیسپیٹ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ انفارمیشن اب کب دے رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ غزوہ تبوک پہ جاتے وقت نہیں، واپس آتے وقت ان کو یہ اللہ تعالیٰ یہ دے رہے ہیں میسج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ہم جب ابھی مدینہ نہیں پہنچے، مدینہ پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ آئیں گے آپ کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس یہ آئیں گے اور یہ بہانے بنائیں گے، یہ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کے پاس بہانے بنائیں گے، اور یہ آپ جیسے ہی آپ مدینہ جائیں گے آ کے اپنے ایکسکیوزز آپ کو پیش کریں گے. تو پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کو کچھ مفسرین نے اس کو 3 انسٹرکشنز کیے الگ الگ اس میں ڈال دیا ہے. پہلی انسٹرکشن یہاں پر ہے کہ قال لا تعتذروا لن نؤمن لكم، یعنی کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے لا تعتذروا، ان کو سب سے پہلا انسٹرکشن یہ کہ when they come to you، جب آپ کو ایکسکیوز بنائیں گے تو آپ ان کو کیا کرو، ان کو اوائڈ کریں، آپ ان کو اوائڈ کریں، اور ڈو ناٹ، ان سے کہیں کہ آپ کوئی بھی مطلب فیک ایکسکیوزز، فالس ایکسکیوزز نہ بنائیں. مطلب ان کو اوائڈ کرنا بھی نہیں ہے، سوری اوائڈ اگلے انسٹرکشن میں آئے گا، میں پہلے ہی ذرا آگے چڑھ جاتی ہوں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ کے پاس آئیں گے تو سب سے پہلے آپ ان کو کہیں کہ ہم آپ کی ایکسکیوزز کو نہیں مانتے کیونکہ آپ پہ ہم بھروسہ نہیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا کہ ان کی تھنکنگ کیا ہے، ان کی ڈوئنگ کیا ہے، ان کے انٹینشن کیا ہے، ان کے ایکشن کیا ہیں، اور ان کے پلانز کیا ہیں، ان کے وکٹ پلانز کیا ہیں، ان کے سیکرٹ انٹینشنز کیا ہیں. یہ انف تھا بتانے کے لیے کہ وہ لوگ جھوٹے ہیں، ان کو ٹرسٹ نہیں کرنا ہے. تو وہ جب ایکسکیوز بنائیں گے تو اٹ میکس نو سینس، ان کے ایکسکیوزز کو ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے. سو وہ ہپوکریٹس جو ہیں ان کو اپنی آؤٹ ورڈ اپیئرنس جو ہے اس کو دیکھ کے نہیں کہ وہ رو رہے ہیں، کر رہے ہیں آپ کے سامنے اور قسمیں کھا رہے ہیں، یہ وہ ان کو نہیں، وہ سب جو ایکسکیوزز بنا رہے ہیں وہ صرف زبانی ہیں. دے آر فالس ایکسکیوزز، ایکچولی وہی ہے، دے آر ڈفرینٹ اندر سے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو بتا دو کہ ابھی بھی ان کے پاس ٹائم ہے، اگر وہ اس کے پاس لوٹنا چاہتے ہیں، اللہ کے پاس جس نے ان کو یہ سب کچھ دیا ہے، وہ اپنی ہپوکریسی کو، اپنی نفاق کو، اپنی منافقت کو ختم کریں اور ٹرو مسلمز بن جائیں، سنسیئر مسلمز بن جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یہ ان کو بتا دو کہ ہمیں معلوم ہے کہ کیا کر رہے ہیں، اللہ کو سب معلوم ہے. تو ان ادر ورڈس جو آپ کی ایکشنز جو ہیں وہ جو ہے وہ آپ کی جو بیہیویئرل پیٹرن ہے اس کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. لیکن اگر آپ سنسیئرلی توبہ کر لیں، اگر آپ ٹرو مسلمز بن جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا. ادروائز آپ کی جو فالس ایکسکیوزز ہیں اٹ ول ڈو دیم نو گڈ، اٹ ول ڈو یو نو گڈ. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر میٹرز یہاں پر ختم نہیں ہوں گے دنیا میں. اب یہ بتائیں کہ پھر ایونچولی وہ ہوگا کہ آپ کی ریکننگ ہوگی، آپ کا حساب کتاب ہوگا ان دا ہیئر آفٹر. اس میں کیا ہوگا؟ اللہ کی ایبسولوٹ نالج ہے، اللہ تعالیٰ کی وزڈم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ آپ نے اوپنلی کیا کیا اور سیکریٹلی کیا کیا، ہم سب کو معلوم ہے. تو اسی لیے وہ سب کے سامنے لائی جائیں گی وہ باتیں جو کہ ہیومن پرسیپشن سے بیونڈ ہے. آل دیٹ از اپیرنٹ ہمیں نظر آتا ہے، لیکن جو کچھ چھپا ہوا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیا کرتے تھے.
اب پھر آگے آ رہا ہے اللہ، پھر 95 میں بے رہے سیحلفون باللہ لکم اذن قلبتم الیہم لتعرضوا عنہم، ابھی تو اریدو کا اب آیا ہے، فاعرضوا عنہم، یہ اب ہے they will swear by Allah، سیحلفون they will swear by Allah، یہ پہلے بھی آ گئے ہیں ورڈز، باللہ by Allah، لکم to you، اذن قلبتم when you return to them، اذن قلبتم الیہم when you return to them، یعنی پھر بھی ابھی وہی بتا رہے ہیں کہ جب آپ مدینہ واپس پہنچیں گے اس تبوک کے بعد، راستے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کو، یہی کنٹینیوس ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا کہ جب آپ واپس جائیں گے تو آپ کے پاس آ کے حلف لیں گے، یا حلفون حلف لیں گے، قسمیں کھائیں گے، سویر بائی اللہ، اللہ کی قسم کھائیں گے، اور وہ آپ کو یہ کہیں گے کیوں کریں گے، لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ so that you may ignore them so that you may leave them، اب یہاں پر آیا نا، اس وقت تُعْرِضُوا نہیں آیا تھا، اب اس آیت میں آ رہا ہے کہ so that you may leave them alone فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سیکنڈ انسٹرکشن، پہلے یہ کہا کہ تم ایکسکیوزز مت بناؤ، تمہارے ایکسکیوزز ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے کیونکہ ہمیں تم پہ ٹرسٹ نہیں ہے، سیکنڈ یہ ہے کہ تو لیو دیم الون، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو چھوڑ دو، آرد عنہم، ان کو چھوڑ دو آپ، وہ اردو میں ہے کہ وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی آپ کے سامنے جب واپس آئیں گے آپ ان کے پاس، تاکہ آپ ان سے چشم پوشی برتیں، یا کہیں لکھا تھا یعنی آپ اگنور کریں، یعنی آپ ان سے اعراض برتیں، آپ ان کو اگنور کریں، انہم رجس، اب اللہ تعالیٰ ریزن بھی بتا رہے، انہم بے شک وہ، انڈیڈ دے آر رجس، رجس کا مطلب کیا ہے، امپیور، فلتھ، indeed they are impure, they are filth، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ and their abode is the hellfire، is the hell، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، it is a recompense for what they used to earn، یعنی ان کے جو sins اور ان کو جو evil deeds اور ان کی جو wicked planning ہے اور ان کا جھوٹ بولنا، یہ سب ملا ملو کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ان کا ریکمپینس ہوگا، کیا چیز، جہنم، بے شک وہ ناپاک ہیں، وہ فلتھ ہیں، ناپاک ہیں، رجس ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ بدلہ ہے ان برائیوں کا جو یہ کماتے رہے۔ آیا 95 کو دیکھ لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے میسنجر کو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں گے مدینے میں تو یہ لوگ سویر کریں گے اگین، یہ لوگ بولیں گے کہ اب بھائی ہماری ایکسکیوز یہ تھی وہ تھی، وہ یہ کریں گے کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امپریس کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیٹسفائی کر لیں کہ ہم سچ بول رہے ہیں، جب وہ قسم کھائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی باتوں میں آ جاتے تھے قسم کھانے کے، وہ بہت لینینٹ تھے، پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، بار بار سورہ توبہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت لینینٹ تھے، لیکن کفار اور ہپوکریٹس جو ہیں منافقین، وہ کیا کرتے تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ اپنے فالس اوٹس، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ لے کر آئیں گے، جھوٹی قسمیں کھائیں گے، تو ان کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ ان کو اگنور کر دیں، لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ آپ ان کو اگنور کر دیں اور ان کی جو انہوں نے غلط کام کیا اس کو مطلب معاف کر دیں ایک طرح سے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو، وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی بلیم نہ ہو، مطلب مسلمانوں کو یہ لگے کہ نہیں ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا، یہ تو قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہم نہیں جا سکتے تھے، تو ان کو یہ امید ہوگی کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاف کر دیں گے اور مسلمان بھی ہمیں معاف کر دیں گے، کیونکہ ہم نے تو نیگلیجنس کی ہے، ہم نے تو ان کو دھوکہ بھی دیا ہے، نیگلیجنس بھی کیا، دھوکہ بھی دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ سیکنڈ انسٹرکشن جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں تو آپ ان کو اگنور کیجئے، یعنی ان کی جو کہہ رہے ہیں ہمیں اگنور کرو تو آپ ان کو اگنور کر دیجئے، یو گرانٹ دیئر وش، ایک مفسر نے لکھا تھا یو گرانٹ دیئر وش، آپ ان کی جو وش ہے اس کی پوری کر دیں، ان کی خواہش پوری کر دیں، وہ کہتے ہیں ان کی خواہش یہ کہ آپ انہیں اگنور کریں تو آپ ان کو اگنور کر دیں، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ کہ جب آپ اگنور کر رہے ہیں اٹ از ناٹ ایز اے سائن آف فارگیونیس، کہ ہم کسی کو اگنور اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس کو فارگیو کر رہے ہیں، اٹ واز رادر ایز اے سائن آف ٹرننگ اوے فرام دیم، ان کو اگنور کرو، ان سے منہ موڑ لیجیے آپ، اور یہ اس انسٹرکشن میں سینس یہ ہے کہ کوئی بلیم یا کوئی ایڈمانشمنٹ، کوئی چیز بھی ان کو کام نہیں آئے گی، نہ ان سے آپ پلیزنٹلی ڈیل کریں، نہ آپ ان کی بات پہ ہاں کہیں اور نہ ان کی بات پہ نہ کہیں، نہ ان کو آپ بلیم کریں، نہ ان کو آپ ایڈمانش کریں، بس آپ اپنا منہ موڑ لیجیے، جسٹ اگنور دیم، کیونکہ کیا ہوتا ہے اگر بلیم کرے نا کسی کو، کسی نے میرے ساتھ اگر زیادتی کی ہے یا میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ آ کے مجھے بلیم کرے گا تو مجھے بجائے اس سے اچھا ہونے کے اور گڑبڑ ہوگی، مجھے بلیم کر رہے ہیں، میں نے یہ نہیں کیا، مجھے یہ میں نے غلط کیا بھی ہوگا تو میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کروں گی، جسٹیفائی کروں گی، تو بلیمنگ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کسی کو بھی بلیم کرنا کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اور اگر اس کو اچھی طرح ڈیل کرو تو کیا وہ اور سر پہ چڑھیں گے، ہم نے تو اس کے ساتھ یہ کیا پھر بھی وہ یہ کر رہی ہے ہمارے ساتھ تو وہ اچھی ہے، ہم اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگنور کر دو، بس اگنور کر دو، اس وقت نہ بلیم کرو، نہ ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ، پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ریزن کہ انہم رجس،
یہ جو ہے یہ مطلب باڈیلی اور فزیکلی یہ کلین ہو سکتے ہیں، لیکن یہ مینٹلی ان کے سولز جو ہے نا، ان کے سولز، ان کے دل، ان کا دماغ، ان کی نفس، وہ سب چیزیں امپیور ہیں، یہ فلت ہیں، بیکاز ان کی ایکشنز کی وجہ سے، ان کی انٹینشنز کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کہ اس وجہ سے، بیکاز یہ ان کلین ہے، انہوں نے اس دنیا میں جو اپنا ٹائم ضائع کیا، خراب کیا ہے، اینڈ اپ کہاں کریں گے؟ دے ول اینڈ اپ ان اٹر لاس، جہاں پر انہوں نے اپنے لیے جو کچھ بھی کمایا ہے، بما کانوا یکسبون، یعنی جو کچھ انہوں نے کمایا اس کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ومأواہم جہنم، اور یہ جزا کس چیز کا ہے؟ ان کے انہوں نے خود کمایا ہوا ہے۔ 96 میں ہے کہ پھر آ گیا یحلفونا، کہ اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں دوبارہ سے کہ یحلفونا، یعنی کہ دے ول سویئر ٹو یو، یحلفونا لکم، دے ول سویئر ٹو یو لترضوا عنہم، دیٹ یو مائٹ بی پلیزڈ ود them۔ وہ آپ کو یہ کہیں گے، پہلے تو اس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ آ رہے ہیں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا قصور نہیں تھا اور یہ تھا وہ تھا، ہمارے پر بلیم نہ کرو۔ اب بلیم کا مطلب وہ ایک سٹیپ اور آگے بڑھ رہے ہیں، دے کم ٹو یور، دے سویئر کہ یو مائٹ بی پلیزڈ ود them، دے سویئر ٹو یو سو دیٹ یو مائٹ بی پلیزڈ ود them، فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، بٹ اف یو آر پلیزڈ ود them، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اف یو آر پلیزڈ ود them فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، then indeed Allah is not pleased، لا يرضى is not pleased with عن القوم الفاسقین، with the people who are defiantly disobedient۔ تو یعنی وہ قسمیں کھائیں گے آپ کے سامنے تاکہ آپ راضی ہو جائیں ان سے، بس اگر آپ راضی ہو بھی جائیں ان سے تو بے شک اللہ راضی نہیں ہوگا فاسق لوگوں سے، فسق کرنے والوں سے، ٹھیک ہے؟ فاسقین جو فاسق قوم ہے اس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا، یعنی آپ راضی ہو گئے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہو مسلمان بھی راضی ہوئے تو بھی میں راضی نہیں ہوں گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ سو اس آیا میں، اور آیا نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ اور بتا رہے ہیں کہ مسلمان فائٹرز جب واپس آ رہے تھے تبوک سے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتا، ابھی دیکھیں یہ گھر پہنچے بھی نہیں ہیں، یہ ساری باتیں غیب کی باتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جا رہی ہیں بیفور ریچنگ مدینہ۔ آپ اس بات پہ ہی، خالی اس بات سے ہی حیران ہو جائیں، آپ اس بات سے ہی آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا کیا نہیں بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ سویر کریں گے، وہ آپ کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، حلف اٹھائیں گے تاکہ ان کی سیفٹی ہو جائے کمیونٹی میں بھی اور آپ کے ساتھ بھی، وہ شور کرنا چاہیں گے کہ مسلمان جو ہے وہ ان کی آؤٹ ورڈ اپیرنسز کو ایکسیپٹ کر لیں اور ان کے اندر سے جو کچھ بھی ہے اس کو نہ دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں تھرڈ انسٹرکشن، وہ جو دو انسٹرکشن ہو گئے، تھرڈ انسٹرکشن کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر تو آپ پلیزڈ ہو بھی جائیں ان سے تو آپ کو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان سے پلیزڈ نہیں ہوں گے۔ تو وہ کلیئر بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ فاسقین ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ یہ فاسقین ہیں، ان سے آپ کو نہیں ان سے راضی ہونا ہے، مطلب یہ کہ آپ راضی نہ ہوں کلیئرلی کہ انہوں نے ٹرانسگریس کیا، یہ فسق کرتے ہیں، ڈیفائنٹلی ڈس اوبیڈینٹ لوگ ہیں، اور ان کا یہ ایکشن کیوں ہوتا ہے ایسے؟ کیونکہ دے ہیو ویک ایمان، دے ہیو لیک آف فیتھ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ورڈکٹ جو ہے یہ فائنل ہے کہ دی اونلی وے فار دیم ٹو بی ایکسیپٹیڈ بائی اللہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو ریفارم کریں، اپنے ایٹیچیوڈ کو چینج کریں، اور جو ٹرو فیتھ ہے، ٹرو ایمان ہے، صحیح ایمان ہے، اس کو ایکسیپٹ کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے مت راضی ہو، اگر آپ راضی ہو بھی گئے تو میں نے نہیں ہونا ان سے راضی، بہت کلیئر انسٹرکشن ہے۔ 97 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ۔ یہ اب تھوڑا سا ڈفرینٹ آ گیا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ الاعراب جو ہیں وہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ جو بیڈوینس ہیں، جو کہ ڈیزرٹ والے ہیں، ابھی آپ پڑھ چکے ہیں پہلے بھی کہ جو کہ ڈیزرٹ ڈویلرز ہیں، جو کہ بیڈوینس ہیں، جو دیہاتی ہیں، جو کہ گاؤں میں رہتے ہیں، سمجھ لیں وہاں کے مدینہ شہر کے ارد گرد جو رہنے والے اور سب، کہ یہ جو الاعراب، یہ بیڈوینس جو ہیں اشد کفرن و نفاقن، دے آر اسٹرانگر، اشد یعنی زیادہ سخت ہیں، زیادہ سیویئر ہیں، زیادہ اسٹرانگ ہیں ان کفرن، ان ڈس بلیف، و نفاقن اینڈ ان ہپوکریسی۔ وہ اجدرو کے روٹ لیٹرز ہے جیم دال را جد را یج درو جد رن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ کیپیبل ہیں، کس چیز کے لیے؟ زیادہ لائکلی ہیں، کس چیز کے لیے؟ آگے بتا رہے ہیں اللہ یعلم، دیٹ دے ڈو ناٹ نو، that they do not know حدود the limits ما انزل اللہ what revealed اللہ what sent down اللہ علی رسولہ upon his messengers۔ پھر سے پڑھتی ہوں، the Bedouins or the desert dwellers are stronger in disbelief and hypocrisy and they are more likely or more capable that they know یعنی they do not know the limits of what sent down اللہ یا revealed اللہ upon his messenger۔ یعنی یہ لوگ نفاق اور کفر میں بھی یہ لوگ بہت اسٹرانگ ہیں، شدید ہیں، سخت ہیں، سیویئر ہیں،
تو اردو میں بتاتے ہیں دیہاتی، یہ دیہاتی جو ہیں بیڈوینز، یہ زیادہ سخت ہوتے ہیں کفر اور نفاق میں، اور اس بات کے زیادہ قابل ہیں، دے آر مور کیپیبل، کہ نہ جانے اللہ کے احکام کو، حدود کو، احکام کو جو نازل کیے ہیں اللہ نے اپنے رسول پر. یعنی کہ وہ دیکھو گاؤں والے لوگ ہیں، ان کو اتنا نہیں پتا، وہ ڈیزرٹ کے لوگ ہیں ان کو اتنا نہیں پتا، وہ نومیڈک ہیں ان کو نہیں پتا، ان کے سامنے ریویل نہیں. یہ آگے ہم تفسیر میں پڑھتے ہیں. واللہ علیم حکیم، اللہ از آل نوئنگ اینڈ آل وائز، اور اللہ حکمت، خوب حکمت والا، خوب علم والا، بہت علم والا اور خوب حکمت والا ہے. تو 97 کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کانسٹنٹ کیریکٹرسٹک ہے، ایک خصوصیت یہ ڈیزرٹ والوں کی یا نومیڈک پیپل کی یا بیڈوینس کی، یعنی ان کے نیچر میں ہے کہ وہ زیادہ سٹبرن ہے، وہ زیادہ سخت ہے ہر چیز میں. تو جب ہر چیز میں سخت ہے تو وہ کفر میں بھی سخت ہوں گے، ڈس بلیف میں بھی سخت ہوں گے، اور ہپوکریسی یا نفاق میں بھی سخت ہوں گے. دین کمپیئر ٹو ہوم، کمپیئر ٹو دا سٹی ڈویلرز. جو شہر کے لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اب وہ ذرا زیادہ ریفائنڈ ہوتے ہیں. میں کسی کو نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ میں سے کوئی گاؤں والا ہے، جاننے والا کوئی گاؤں والا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو گاؤں میں رہتا ہے وہ ریفائنڈ نہیں ہے. جنرلی کیا ہوتا ہے کہ عرب میں بھی یہ تھا، ہمارے پاس بھی ہوتا ہے کہ جو گاؤں میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کو اتنا زیادہ ریفائنڈ ان کے مینرز نہیں ہوتے. تو وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ لوگ آتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بھی کرتے تھے تو کس طرح محمد کر کے بات کرتے تھے. وہ یہ نہیں کہتے تھے یا رسول اللہ، وہ بات بھی کرتے تھے. اور بیڈوین نے یاد پیشاب کر دیا، اور بیڈوین نے یاد زور زور سے باتیں کر دی. بہت سارے قصے ہیں بیڈوینس کے. تو یہ بدو جو ہوتے تھے یہ ریفائنڈ نہیں ہوتے تھے، اور یہ لوگ چونکہ نومیڈک لائف میں رہے تھے، ڈیزرٹس میں رہتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا. تو اللہ تعالیٰ بتائیں کہ دے ہیو دا کیپیبلٹی ٹو بی مور اسٹبرن ان ڈس بلیف اینڈ ہپوکریسی، جو کہ اپنے سٹی ڈویلر سے زیادہ ہے. تو اس لیے کیونکہ وہ زیادہ اگنورنٹ ہیں، ان کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ نے جو لمٹس سیٹ کیے ہیں، جو اللہ نے احکام بھیجے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے بارے میں. تو ریزن یہ ہے کہ یہ لوگ نارملی اگنورنٹ کیوں رہتے ہیں، کہ یہ ہارڈ ہارٹڈ کیوں رہ جاتے ہیں، کیونکہ نالج سے بھی دور رہتے ہیں اور نالجبل لوگوں سے بھی دور رہتے ہیں. پڑھائی کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. تو علم تو ویسے ہی دیکھیں شہروں میں بھی علم اتنا نہیں تھا، لیکن جو علم حاصل کر رہے تھے کم از کم لوگ تو تھے علم حاصل کرنے کا. نومیڈک ٹرائبس میں تو کوئی علم حاصل کرنے کا بھی کانسیپٹ نہیں تھا. تو ان کے جو ویری سراؤنڈنگس تھے جس میں وہ رہ رہے تھے، وہ ان کو ڈارک میں رہنے دیتے تھے. مطلب کہ بس اب کیا ضرورت ہے سیکھنے کی، ہمارے تو دن گزر رہے ہیں. تو ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ نے کیا لمٹ سیٹ کی ہمیں اپنی ریولیشن سے، وحی کے ذریعے. تو قرآن ان کے سامنے ریویل نہیں ہو رہا تھا. قرآن کہاں ریویل ہو رہا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریویل ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہوتے تھے؟ مدینہ شہر میں ہوتے تھے. جب پہلے مکے میں تھے، اب مدینہ میں. جب مدینہ شہر میں ہوتے تھے تو کون لوگ ہوتے تھے وہاں پر؟ صحابہ ہوتے تھے، جو ارد گرد ان کے لوگ ہوتے تھے، کمپینینس ہوتے تھے. لیکن یہ بدو لوگ تو نہیں ہوتے تھے نا، یہ اعراب لوگ تو یہ تو نہیں ہوتے تھے نا، ڈیزرٹ ڈویلرز. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی وحی آتی تھی اور وہ جب صحابیوں کو بتاتے تھے تو اسی وقت ان سے کلیریفیکیشن بھی بولتے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے. اس کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو ایکسپلین کرتے تھے، میننگز کو ایکسپلین کرتے تھے. آپ کو یاد ہے کہ رمضان کے متعلق بھی چھوٹا سا ایک ایگزامپل، کہ جب وہ آیت آئی کہ جب آپ کو دھاگے کا، سفید دھاگے کو جب آپ کو نظر آئے اور نہیں نظر آئے والا، جو روزے کے متعلق ہے، جب آپ کو وہ ایک سفید ایک تار نظر آئے گا، تو ان لوگوں نے، صحابیوں نے کیا کیا، اپنے تکیے کے نیچے سفید دھاگا رکھا اور اس کو نکال نکال کے دیکھتے تھے کہ اب یہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں نظر آ رہا ہے. سو دے ڈنٹ نو. تو جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بتایا ان کو نہیں، حالانکہ وہ عرب تھے، وہ سمجھتے تھے، لیکن دھاگے کو دھاگا سمجھ رہے تھے. تو یہاں یہ دھاگا کس چیز کا تھا رمضان کا؟ کہ جب آپ کو نظر آئے گا کہ یہ لائن جو ہورائزن کے اوپر جو لائن آ جاتی ہے، ایسے ہاریزونٹل لائن آتی ہے، اس کا کہ اس وقت تک آپ سیری کر سکتے ہیں. سمپلی یہ تھا. تو اس قسم کی چیزیں تھیں جو صحابہ نہیں سمجھتے تھے تو ان کو یہ سمجھاتے تھے. لیکن وہ جو ہیں یہ بدو جو ہیں، یہ لوگ ان کے ارد گرد کیا، یہ آپس میں لڑتے بھڑتے، ہاسٹائل تھے، نالج کم تھا، رولز اینڈ ریگولیشنز کچھ بھی نہیں تھے گاؤں میں. تو اسی لیے ان کے لیے ایک مٹیریلسٹک آؤٹ لک جو تھا نا، ان کے لیے وہ ان کا ڈیولپ ہو گیا تھا. تو ان کا جو ایمان تھا نا، ان کے نیچر کو ماڈیفائی کیا اس نے، ان کے ویلیوز کو ایلیویٹ کیا، اور ان کو ایک وائڈر اور بیوٹیفل ہورائزن دیا. اور بہت سارے رپورٹس ہیں جس میں کہ بیڈوینز جو ہیں وہ جب تک وہ ایمان نہیں لاتے تھے، وہ بہت ہی دے ہیڈ لیک آف ریفائنمنٹ. تو یہ ہے کہ اٹ واز اونلی نیچرل بیکاز دے ور ان ہارڈر would be harder in their stubborn rejection of ایمان. اسی لیے کفر کو بھی وہ ہارڈلی زیادہ ہارڈ ہو کے اپوز کرتے تھے، اور ہپوکریسی اندر تھی ان کے. سوری، ایمان کو میں نے کفر کہہ دیا، ایمان کو اپوز کرتے تھے اپنی کفر میں اور اپنی نفاق میں زیادہ تھے. ایمان کو ریجیکٹ کرتے تھے. ایمان کے بارے میں وہ لوگ کافی سٹبرن تھے. وہ لوگ اپنے کفر پہ
اڑے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے اور اپنی ہپوکریسی پہ، اور ان کی جو اگریسونیس ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ اس میں اینڈ میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے اور سب زیادہ حکمت والا ہے. اللہ کو ان کی کریشن، اللہ نے ان کو کریٹ کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی کریشن کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، ان کے سرکمسٹانسز کیا ہیں، کیوں وہ ایسے ہیں، کیوں ان کا نیچر ایسا ہے، کیوں ان کی کیریکٹرسٹکس ایسی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو ہر قسم کی ٹیلنٹس دیے ہیں، اتنے قسم کی کیپیبلٹیز دی ہیں، کسی کی کوئی ٹیلنٹ ہے، کسی کی کچھ ہے، کوئی کوکنگ میں بہت ایکسپرٹ ہے، کوئی کلیننگ میں بہت ایکسپرٹ ہے، کوئی بات کرنے میں بہت ایکسپرٹ ہے، کوئی میری طرح بولنے میں بہت ایکسپرٹ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر کمیونٹی میں ڈفرینٹ قسم کے لوگوں کو بتایا، ڈفرینٹ کیریکٹرسٹکس کے لوگ ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میرے پاس نالج اور وزڈم مجھ سے زیادہ کسی کے پاس نہیں ہے. جب میں کسی کو کوئی صلاحیت دیتا ہوں تو اس کو اپنی حکمت سے اور اپنی نالج سے دیتا ہوں. اس کے بعد ایک اور ہے، دو اور ابھی آ رہے جو کہ پھر اعراب کے بارے میں ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا. And among the Bedouins, وہی ہے مَن يَتَّخِذُ is the one who takes مَا يُنْفِقُ whatever he spends مَغْرَمًا. مغرمن کا مطلب ہے یا تو لاس یا برڈن یا پینلٹی آپ کہہ لیں، یعنی لاس، خسارہ، تاوان کہہ لیں. تو غین را میم، غین را میم، غرما یغرم غرمن. آئی تھنک یہ ورڈ پہلے نہیں آیا. تو غین را میم غرما یغرم غرمن کہ and among the Bedouins is the one who takes what he spends as a maghraman, as a burden or as a loss or as a penalty. اور بعض دیہاتی ایسے ہیں ان میں سے جو کہ جب خرچ کرتے ہیں تو اسے خسارہ سمجھتے ہیں یا تاوان سمجھتے ہیں یا ایک پینلٹی سمجھتے ہیں. تو وَيَتَرَبَّصُ and he waits بِكُمْ for you، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ویٹ کرتے ہیں. الدوائر، دوائر کیا چیز ہے؟ دال و را، دارا یدور دورن، دارا یدور دورن. اس کا مطلب یہ ہے سائیکل یا سرکل کہہ لیں. میں بتاتی ہوں اس کا مطلب کیا ہے. وہ سائیکل یا سرکل کیا چیز ہے؟ آف مس فارچون، ایول یا مس فارچون. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ ویٹ کر رہے ہیں، ایسے لوگ وَيَتَرَبَّصُ اور وہ ویٹ کرتے ہیں بِكُمْ فار یو، اینڈ ہی ویٹس فار یو بِكُمُ الدَّوَائِرْ فار یو ٹو دوائر ٹو the turns or the cycles of misfortune. عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ upon them will be the cycle of evil. اور وہ منتظر ہیں آپ پر زمانے کی گردشیں آ جانے، گردش کہتے ہیں نا جس کو، یہ سرکل اور دوائر، ان پر بری گردش ہوگی، انہی پر یعنی بری گردش ہوگی. واللہ سمیع علیم and اللہ is all hearing and all knowing، اور اللہ تعالیٰ سب سننے والا اور سب جاننے والا ہے. 98 کو دیکھتے ہیں کہ کچھ ڈیزرٹ عربز جو ہیں جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک تاوان ہے، یہ ایک لاس ہے، یہ ایک پینلٹی ہے جو ہمیں خرچ کرنا پڑ رہا ہے. تو اس میں ایک اور گروپ ہے یہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ کلیئرلی جب ان کو جب کوئی فورس کیا جاتا تھا کہ آپ زکوٰۃ دیں یا آپ صدقات دیں، تو زکوٰۃ تو obligatory ہوتا تھا تو وہ دے تو دیتے تھے، they would fulfill the obligation، زکوٰۃ دے دیتے ظاہری طور پہ، لیکن ان کے دل جو ہیں اندر سے وہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ ہمیں کیوں یہاں دینا پڑا ہے، ہمیں کیوں پیسے دینے پڑے ہیں، یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہم نے ہمارے لیے لاس ہے، the money has gone down the drain، ہم نے کیوں دیا. اور وہ کیوں ایسے کرتے تھے؟ کیونکہ وہ ان کا ایمان جو تھا دل میں بہت کم تھا. they hardly had any faith in their heart. اور وہ ویٹ کرتے تھے کس چیز کے لیے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مس فارچون آ جائے، گردش میں پھنس جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان. تو وہ جب بھی پیسہ دیتے تھے تو آؤٹ ورڈلی دیتے تھے، اگر مسلمانوں کو دے بھی دیتے تھے وہ مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے تھے، مسلمانوں کو جیتنے نہیں دینا چاہ رہے تھے. مسلمانوں کو اگر پیسے دیں گے تو مسلمان ان کو یوز کرے گا ہمارے اگینسٹ اور وکٹوریس ہو جائیں گے. تو ان کے ہارٹس میں یہی ہوتا تھا، ان کے دلوں میں یہ ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی نہ کوئی گردش آ جائے، کوئی استغفر اللہ، کوئی بھی ان کے اوپر کوئی ایسی ایول چیز ان کے اوپر آ جائے. اور وہ اس بات پہ بھی خوش ہوتے تھے کہ مسلمان ڈیفیٹ ہو جائیں، وہ تھرلڈ ہوتے تھے اگر کوئی مس فارچون بھی فیل دیم. تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا، میں نے یہاں لکھا ہوا ہے کہ دا ورڈ دوائر مینس دا سائیکلس آف ٹائم. اس کو کسی نے ڈسکرائب کیا سائیکلس آف ٹائم. سائیکل کوئی کہتا ہے، کوئی سرکل کہتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے دوائر دائرہ کی جمع ہے، دائرہ. اینڈ دائرہ کیا چیز ہے؟ سرکل. اور سرکل اور سائیکل آپ دونوں دیکھیں کہ وہ سائیکل بھی گھوم کے ادھر واپس آتی ہے، چلانے والی سائیکل نہیں جو ہم کہتے ہیں دس از اے سائیکل. تو وہ سائیکل جو ہے اور یہ جو سرکل ہے، یہ دونوں بیسیکلی ایک ہی چیز ہیں. یو اسٹارٹ ہیئر اینڈ یو کم بیک ہیئر. تو اکارڈنگ ٹو دا عربک ایکسپریشن دائرہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از
the changed state that shifts away from the good state into a bad one. کسی کے اچھے حالات ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، خراب حالات اچھے ہو جاتے ہیں، چینج ہوتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ رسپونڈ کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم گردش میں آ جائیں، ان کے حالات خراب ہو جائیں، ان پہ کوئی مس فارچون آ جائے. تو اللہ تعالیٰ ان کو رسپونڈ کر کے کہتے ہیں علیہم دائرۃ السوء، یعنی انہی کے اوپر اپون دیم از دا ایول سائیکل. ان ادر ورڈس کہ وہ جو وش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ مس فارچون آ جائے، یہ انہی کے اوپر آئے گی، کیونکہ ان کے ورڈز اور ان کے ڈیڈز ایسے ہیں کہ وہ دے ول فائنڈ اٹ، اور ان کے پاس جب یہ ایول سائیکل آئے گی اٹ ول بی فار مور ڈسگریسفل، زیادہ ہیوملیشن والا ہوگا. یہ جو سرکل آف ایول آئے گا ان کے اوپر، اس سے وہ بچ نہیں سکیں گے، اس سے وہ بچ نہیں سکیں گے. روبینہ آپ کا میوٹ کر دو، روحینہ کا. تو اس سے وہ لوگ اپنے آپ کو کوئی دے وونٹ فائنڈ اینی اسکیپ، دے کین ناٹ، اس سے بچ نہیں سکتے ہیں، اور وہ کیا ہوگا، بیچ میں پھنس جائیں گے، اس سرکل کے اندر، اس گردش کے اندر پھنس جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہیئرنگ اور نوئنگ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ پرفیکٹ ہیں. ان کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ ان کے دلوں میں کیا ہے، ان کا انٹینشن کیا ہے، اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے کتنا گرج ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جان رہے ہیں. آیت نمبر 99 میں اگین وَمِنَ الْأَعْرَابِ سے سٹارٹ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کتنی آیتیں ہماری اسی طرح سٹارٹ ہوئی ہیں. وَمِنَ الْأَعْرَابِ، وَمِنَ الْأَعْرَابِ پھر آ رہا ہے، کدھر چلا گیا، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. And among the Bedouins are those who is the one who يُؤْمِنُ بِاللَّهِ, who believes in Allah, وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, and in the last day. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ, and he takes what he spends، جو آپ نے ابھی پڑھا تھا، يَتَّخِذُ and he takes what he spends قربات عند اللہ. پہلے والے نے کیا سمجھا تھا کہ یہ ہمارے لیے مغرمن ہے. اب یہ گروپ وہ ہے جو کہ وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ قربات عند اللہ، یہ it is for nearness to اللہ، اللہ کے قریب آنے کے لیے. وَصَلَوَاتِ الرَّسُول, and for obtaining the blessings of the messenger، یعنی میسنجر کی دعا، میسنجر کی بلیسنگز. پھر اللہ کہہ رہے ہیں اللہ انہا قربت لہم، بیہولڈ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خبردار ہو جائیں، انڈیڈ انہا انڈیڈ اٹ از قربت لہم، اٹ از اے مینس آف نیئرنس فار دیم. اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب، ان کو بھی رسپونڈ کر دیا کہ آپ یہ چاہ رہے ہو کہ مس فارچون آئے، تمہارے اوپر مس فارچون ہوگا. اور ان کو بھی، جو لوگ ہیں جو کہ اس دل سے خرچ کرتے ہیں، اس نیت سے خرچ کرتے ہیں کہ یہ خرچ کرنا ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب لے جائے گا، اور رسول جو ہیں وہ ہمارے لیے صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے، ہمیں ان کی بلیسنگز ہمیں ملیں گی، تو یہ لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ آپ کے لیے بالکل آپ کو یہ ملے گا، اللہ کی قربت ملے گی. اردو میں ہے، اور بعض دیہاتی ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے قرب اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ ہے. سن لو، بے شک، خبردار ہو جاؤ، بے شک، خبردار شاید اچھے لفظ میں نہیں ہوتا تو بس سن لو کہ بس بے شک ہے وہ قرب کا ذریعہ ان کے لیے. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، will admit them Allah, sayudkhiluhum will enter them Allah, will admit them Allah fi rahmatihi, into his mercy, in his mercy. Inna Allah ghafurur rahim, Allah is oft forgiving and always merciful. داخل کرے گا اللہ انہیں اپنی رحمتوں میں، بے شک اللہ بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. تو اس آیا نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ انفارم کریں ایک اور ڈیزرٹ گروپ کا، ڈیزرٹ ڈویلرز کا، بیڈوینز کا، جو کہ سنسیئر مسلمز کے ساتھ ہیں، وہ خود بھی وہ سنسیئر مسلم بن گئے، ایمان ان کو حاصل ہو گیا ہے. تو ان کی جو ایکسپیرینس ہے اور ان کی جو ہیپینس ہے اور ان کی جو خوشی ہے، ان کی جو ڈیلائٹ ہے، وہ ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ان کا لائف سٹائل تھوڑا ڈیفرنٹ تھا، ان کی جو تھنکنگ تھی وہ ڈیفرنٹ تھی، کیونکہ وہ موٹیویٹ ہو رہے تھے کہ وہ سپینڈ کریں اپنے منی کو اللہ کی راہ میں، کیونکہ وہ اللہ پہ بھی بلیو کر رہے ہیں اور یوم الآخر پہ، ججمنٹ پہ بھی بلیو کر رہے ہیں. تو وہ اپنی کیلکولیشن نہیں کر رہے تھے اگر میں یہ سپینڈ کروں گا تو مجھے اتنا خرچ ہو جائے گا، تو میری لاس ہو جائے گی، تو میری پروفٹ ہو جائے گی، یہ سب نہیں کر رہے ہیں. جب اللہ کی راہ میں دینا آتا ہے تو ہمیں اتنا سب سوچنا نہیں چاہیے، بس یہ بات ہے. ابھی زکوٰۃ کے اتنے سوال ابھی تک میرے پاس آ رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے میں ایک سیشن کر دوں بیفور رمضان، ایک زکوٰۃ کا سیشن، چھوٹا سا، شارٹ سا، ٹو دا پوائنٹ کر لوں. حالانکہ ہم نے بہت پڑھ لیا، لیکن میری کلاس کے علاوہ بھی آتے ہیں نا، اب دوسرے کے فرینڈس کے، کزنس کے، سب کے اتنے کویشچنز آتے ہیں پاکستان سے بھی. تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ دل چاہتا ہے کہ ایک اور میں کر لوں اگر ٹائم ملے گا تو یہ لوگ جو ہیں، یہ لوگ جب اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے، یہ لوگ پروفٹ اینڈ لاس کو نہیں سوچتے ہیں، بس یہ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے ہم اللہ کی راہ میں دے سکے تو ہم دیں، جتنی ہماری حیثیت ہے اتنی ہم دے دیں.
تو جب یہ لوگ خرچ کرتے ہیں تو ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی زکوٰۃ یا صدقہ جو بھی خرچ کر رہے ہیں ایز اے مینس آف نیئرنس ٹو اللہ، اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے. ہمارے یہاں تو ہم زکوٰۃ پہ اٹک جاتے ہیں، یہ تو صدقات کی بھی بات ہے زکوٰۃ کے علاوہ. تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جہاں بھی ہم خرچ کریں گے تو ہم اللہ راضی ہو جائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہم آ جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کریں گے. یعنی کہ ہمیں اللہ سے بھی قریب لائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ملیں گی. تو دعا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملے گی، اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے راضی ہے اور اللہ بھی ہم سے راضی ہے. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے تو وہ دعائیں تو ضرور پوری ہوں گی نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہیں وہ دعا ضرور پوری ہوتی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب بھی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو گڈ نیوز دے رہا ہے کہ ہاں تمہاری جو ڈیسٹنی ہے وہ بھی اچھی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو تمہیں اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کے قرابت داروں میں سے ہو جاؤ گے، اور دوسرا سیدخلہم اللہ فی رحمتی، اللہ تمہیں اپنی گریس میں، اپنی رحمت میں ایڈمٹ کر دے گا، داخل کر دے گا. اب آپ نوٹس کریں کہ اللہ کی رحمت کا جو فی رحمتی ہی is described as a concrete terms in contrast to what. اس سے پہلے کیا آ رہا تھا؟ اللہ نے جو کہا تھا جو لوگ پیسے نہیں خرچ کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ پینلٹی ہے اور تاوان ہے اور ہمارے لیے مغرمن ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تو تمہارے اوپر ایول یا مس فارچون کا سائیکل آئے گا، دائرۃ السو، ان کے لیے یہ آیا تھا، ایول سائیکل آئے گا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ یوز کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جو اچھے دل سے سنسیئرلی خرچ کر رہے ہیں اور اللہ سے قربت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کے پر اللہ کی رحمت آئے گی. بالکل اپوزٹ ہے. پھر اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بھی ہے اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. اللہ آپ کی توبہ بھی قبول کرتا ہے، آپ کی چیریٹی بھی قبول کرتا ہے. اللہ آپ کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر مرسی کرتا ہے، رحمت کرتا ہے. اب یہ آخری آیت ہے آج کے لیے. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان. والسابقون and the forerunners، جو سبقت لینے والے، and the forerunners، الأولون and the first، من المهاجرين of the مہاجرین، والأنصار and the Ansar، والذین تبعوہم بإحسان and those who اتبعوا یعنی those who followed them بإحسان یعنی احسان کے ساتھ in excellence again. And the forerunners، the first among the muhajirin and the first among the muhajirin and ansar and those who followed them in excellence. اور سبقت لے جانے والے اولین مہاجر و انصار میں سے، اور وہ لوگ جو ان کے پیچھے چلے احسان کے ساتھ، بہترین اس کے ساتھ، ایکسلنس کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ رضی اللہ عنہم، اللہ is pleased with them، وردوا عنہ and they are pleased with them. سبحان اللہ. ہم کیا یہ نہیں چاہتے؟ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ رضی اللہ عنی یا عنا ہم سے، اور وردوا عنہ اور ہم جو ہیں ان سے راضی ہو جائیں. وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. And he has prepared for them، عَدَّ he has prepared لَهُمْ for them جنات، gardens، تجری تحتها الانہار flowing beneath them are rivers، خالدین فیہا ابدا will abide in them forever. جہاں یہ ابدا کا لفظ آتا ہے یہ it means ڈبل ایمفیسس آ رہا ہے. راضی ہوا اللہ ان سے اور راضی ہو گئے اس سے. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور اللہ نے تیار کی ہے ان کے لیے باغات جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، اور وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیشہ. ذالک الفوز العظیم and that is a success which is great. یہی بڑی کامیابی ہے. اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں. اس تفسیر میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہم کو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، دیکھیں ابھی تک ہم نے کیا پڑھا؟ ڈیزرٹ عربس کے بارے میں پڑھا، بہت ساری اللہ نے کلاسیفائی کر کے ہم کو بتایا، اور اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سنسیئر مسلمز کون ہیں، ٹرو مسلمز کون ہیں، چاہے وہ ڈیزرٹ میں ہے، چاہے وہ اربن ایریاز میں ہے، چاہے وہ گاؤں میں ہے، چاہے وہ شہر میں ہے، اور ان کے جو ریلیٹیو ڈگریز آف ایکسلنس ہیں وہ کیسی کیسی ہیں. تو اللہ تعالیٰ مفسرین نے ان کو 4 گروپس میں، کچھ مفسرین نے ان کو 4 گروپس میں ڈیوائڈ کیا، کلاسیفائی کیا. نمبر 1 وہ ہیں کہ جو کہ سابقون الاولون، جو کہ مہاجرین اور انصار، ایز ویل ایز جو کہ فالو کرتے ہیں ان کے فٹ سٹیپس میں، جنہوں نے ان کے فٹ سٹیپس کی اتباع کی. ٹھیک ہے، مہاجرین انصار یہ ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. ہجرت کے بعد کیا ہوا تھا؟ جو ہجرت کر کے گئے تھے وہ مہاجر، اور جنہوں نے مدد کی تھی وہ انصار، اور پھر اس کے بعد جنہوں نے ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کیا. اور نمبر 2 گروپ جو ہے جو کہ اپنی ہپوکریسی میں وہ ہارڈنڈ ہو گئے تھے، لیکن وہ
مدینے میں رہ رہے تھے اور چاہے وہ ڈیزرٹ میں رہ رہے تھے، لیکن دے ور ہارڈنڈ ان دیئر ہپوکریسی۔ نمبر 3 وہ تھے جنہوں نے گڈ ڈیڈس کو بیڈ ڈیڈس کے ساتھ کمبائن کیا، انہوں نے اچھے ڈیڈس بھی کیے اور بیڈ ڈیڈس بھی کیے۔ نمبر 4 وہ جن کے کیسز جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ڈیفر کر دیے ججمنٹ کے لیے۔ یہ ان لوگوں نے بنائے ہیں 4 کیٹیگریز۔ آئی ڈونٹ نو کہ اس آیت کے لیے انہوں نے کیسے بنائے، لیکن آئی تھنک انہوں نے تمام آیتوں کو ملا کے بنایا۔ تو ابھی تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل یہ کہ فرسٹ گروپ ہے مہاجرین۔ اچھا، اس میں بہت لمبی لمبی تفاسیر ہیں، آپ پڑھیں گے تو آپ تھک جائیں گے، لیکن میں پڑھ کے تھک گئی، اور مجھے اس میں سے کچھ مٹیریل نکالنا مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ ایک بندہ کچھ کہہ رہا ہے، پھر ایک بندہ کچھ کہہ رہا ہے، مفسرین کے الگ الگ ویوز ہیں، کوئی ایک کا حوالہ دے رہا ہے، کوئی دوسرے کا حوالہ دے رہا ہے، لیکن جب ان کو پڑھو تو پھر آگے جاتے کہتے ہیں ہاں لیکن یہ کہہ رہے ہیں، لیکن دوسرے لوگ جو کہتے ہیں یہ نہیں ہے۔ تو جب اس طرح کی کنٹروورشل وہ آتی ہے نا، اس کو میں کہتی ہوں بس اس کو چھوڑ دیں، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا مطلب سمپلی کیا ہے۔ تو میں اس لیے اپنے کلاس کو سمپل بنانا چاہتی ہوں بجائے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کے۔ پہلا گروپ اللہ نے خود ہی نام کر دیا، مہاجرین اور انصار، اور دین دوز ہو فالوڈ دیئر فٹ اسٹیپس، بہت کلیئر ہے۔ یہ جو ہارڈ کور آف دا مسلم کمیونٹی تھی، جب کہ کانکویسٹ آف مکہ ہوا اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں یہ ہارڈ کور بن گئے آف دا مسلم کمیونٹی۔ پہلے تو یہ کانکویسٹ آف مکہ نہیں ہوا تھا نا، پہلے تو یہ لوگ چلے گئے تھے، بدر سے پہلے چلے گئے تھے نا، پھر بدر ہوا، سب کچھ آپ سب پڑھ چکے ہیں ہسٹری میں۔ تو یہ گروپ جو ہے جنہوں نے انشور کیا کہ مسلم کمیونٹی جو ہے وہ ہارڈشپ سے گزر کے اور پہنچی ہے ایز میں اور کمفرٹ میں، اور وہ ہر طرح سے پلیز تھے، اور ہر موقع پہ وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، چاہے مشکل موقع تھا چاہے آسان موقع تھا۔ تو وہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو کہ فرسٹ ڈے ٹو لیڈ دا وے، سب سے پہلے جو مہاجرین تھے وہ سب سے آگے تھے، اور انصار سب سے آگے تھے۔ کچھ اسکالر جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ مہاجرین جو ہیں وہ جب مدینہ آئے تھے بیٹل آف بدر سے پہلے، جو جس طرح میں نے آپ کو بتایا، اور انصار جنہوں نے اسی پیریڈ میں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کی مدد کی۔ کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں، تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں، کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ وہ بلیورز تھے جو بیفور دا ڈائریکشن آف پریئر واز چینجڈ، جیروسلم سے مکہ جب ہوا اس سے پہلے کے لوگ تھے۔ اب یہ کہاں تک ٹھیک ہے کہاں تک نہیں ہے، لیکن یہ لوگوں کی رائے ہیں۔ کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بیٹل آف بدر میں فائٹ کیا تھا، کیونکہ بیٹل آف بدر کا آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے لیے ان کے تو مغفرت ہی مغفرت ہے، تو ایک وہ تھے۔ اور کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جب حدیبیہ کا ٹریٹی سائن ہوا تھا نا، اس سے پہلے، یعنی یہ سابقون ہے اولون، یہ اس وقت جو کہ حالات بہتر ہو گئے تھے اس سے پہلے کے لوگ تھے۔ بس اگر آپ اس کو بالکل ایک نٹ شیل میں ڈالیں گے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، اچھا اس میں وہ بھی کچھ لوگ اسکالرز کہتے ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم ایکسیپٹ کریں ٹو فائٹ ان دا پلیج، جو کہ بیت رضوان تھا۔ یاد ہے جب یہ لوگ گئے تھے رضوان، وہ درخت کے نیچے بیٹھے اور وہ سب سائن مائن کیا، تو یہ اس بیت رضوان، صلح حدیبیہ، بدر، ان سب چیزوں سے ان کو لنک کر کے کہتے ہیں جو اس سے پہلے کے لوگ تھے۔ اگر آپ ان سب کو فالو کریں، ان سب کو اگر آپ ایک ساتھ کر لیں، مطلب یہ کیا جو شروع کے مسلمان تھے، جو شروع کے مسلمان تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے ان کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں who followed them in righteousness، یعنی وہ جو لیٹر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بعد بھی جنہوں نے فالو کیا وہ بھی اس میں ہیں، لیکن جو صحابہ تھے وہ سب سے آگے تھے، جنہوں نے فالو کیا وہ اس کے بعد تھے، تابعی تھے، پھر تابعی تابعین تھے، سب تھے۔ تو یہ سب لیڈرز تھے، سمجھے، مسلمانوں کے لیڈرز تھے۔ they were all true believers، یہ سب نے اللہ کی راہ میں کوششیں کی، they strove hard in the way of Allah، اور انہوں نے اسی لیے ان کو ایمان کے ہائر رینکس ملے۔ اور جو ارلیئر ونس، کہیں کہیں اور بھی لکھا ہوا ہے قرآن، جو ارلیئر ونس تھے، جو شروع کے تھے، ابھی بھی ان کا آخرت میں ہائر پوزیشن ہوگا، دنیا میں تو ہو گیا لیکن آخرت میں ان کا ہائر پوزیشن ہوگا بیکاز آف دا رسپانس ان دی ارلی ڈیز آف اسلام، یعنی وہ سب سے مشکل پیریڈ تھا بیفور بدر۔ انہوں نے بہت بڑا رول پلے کیا، میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ اور اس میں جو صحابہ ہیں تو پورے کے پورے صحابہ جو ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا کچھ عرصے کو، تمام کے تمام صحابہ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس دے گا۔ کچھ کو خوشخبری مل گئی ہے، کچھ کو نہیں ملی ہے، لیکن یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ تمام وہ لوگ جو ہیں وہ ان کو خوشخبری ہے کہ وہ جنت الفردوس میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ایک نوٹ آف وارننگ ہے، میں ایک اٹیچ کر رہی ہوں یہاں پر، میں نے پڑھا بھی ہے صحابیوں کو، میں نے مفسرین کا بھی پڑھا ہے کہ جو لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، کچھ گروپس جو ہیں ہمارے میں، کچھ جو کرٹیسائز کرتے ہیں تمام کچھ صحابہ کو، آپ کو معلوم ہے کس کی بات کر رہی ہوں، جو کہ اپنے میوچل کنٹروورسیز ہیں ان کی، اور وہ پھر سسپیشن، مطلب سیڈز آف سسپیشن وہ کرتے ہیں نا، سو کرتے ہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں وہ ایسی باتیں شک ڈال دیتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں آ جاتا ہے او یہ ہے یہ ہے، بہت ساری، ابھی میں
اس میں نہیں گھس رہی ہوں، سیکٹس کے اس میں نہیں جا رہی ہوں، ڈیویشن کے اس میں نہیں جا رہی ہوں، بس سمپلی یہ بتا رہی ہوں کہ جو لوگ کرتے ہیں وہ ڈیویٹڈ ہیں، اور ہمیں پروٹیکشن مانگنی چاہیے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچا کے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان صحابیوں کے متعلق جو سب سے آگے آگے رضی اللہ عنہم ورضوان، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ریوارڈ کرے گا، اللہ ان سے راضی ہوگا، ان کو جنرسلی ان کو ریوارڈ کرے گا۔ اور کیا اللہ کا جو پلیجر ہے، رضوان اللہ، جب اللہ ان سے راضی ہے تو یہ تو ہائیسٹ ریوارڈ ہے نا۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں تو کوئی گارنٹی نہیں ملی ہے نا ابھی تک کہ ہم سے اللہ راضی ہے، لیکن ہماری ہر روز کی دعا ہے نا کہ اللہ ہم سے ہر وہ کام کرا لے جس سے تو راضی ہے۔ لیکن ان کو تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ یہ وہ تو کانفیڈنٹ ہو جانا چاہیے نا کہ ان کے لیے جو کچھ بھی تھا اللہ تعالیٰ ان اپنے فضل سے ان کی مغفرت کرے گا، ان پہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اور جو راضی ہونا جو ہے نا، آپ یہ سوچ لیں کہ بہت کنڈیشنز جو ہیں یہ ایک ٹوٹل ہیپینس ہو گیا۔ راضی ہونا کہ مطلب میوچولی کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے گروپ پہ ایلیویٹ کر رہا ہے کہ جن سے اللہ راضی ہے۔ سوچ لیں آپ، کسی بھی لینگویج میں آپ اس کو ایڈیکویٹلی ڈسکرائب کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ایسی سچویشن کو جس میں ہم کہیں اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ یہ ایک قرآن کے ایکسپریشن ہے، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں اور جتنی دفعہ ہم پڑھیں گے، اسی لیے جب ہم کسی بھی صحابی کا ذکر کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ ہم کہتے ہیں نا ہمیشہ، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جو بھی صحابی تھے اللہ ان سے راضی ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا مقام ہے جو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ کتنا بڑا مقام ہے۔ اس پہ اگر ہم ریفلیکٹ کریں، اس پہ غور و فکر کریں کھلے مائنڈ سے، کھلے دل سے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے زیادہ ونڈرفل سچویشن کیا ہو سکتی ہے۔ دس از دیئر سچویشن ود دیئر رب اینڈ اٹ از اے پرماننٹ سچویشن، میوچول پلیجر ہے۔ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی، یہ لوگ ویٹ کر رہے ہیں اس چیز کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے جنت، اور یہ تو ہر جگہ پہ ہے نا، تجری من تحت الانہار، اس میں تجری من نہیں ہے، تجری تحت الانہار۔ آپ نے نوٹ کیا، آپ جب قرآن پڑھیں آپ نوٹ کیا کریں، آپ لوگ سب نے عربک گرامر پڑھی ہوئی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجری، ادھر من نہیں ہے، جب من ہوتا تو پھر کیا تحتها الانہار ہوتا، لیکن من نہیں ہے تو من کی وجہ سے، اس حرف جر کی وجہ سے تحتی حل انہار ہوتا ہے، لیکن من نہیں ہے تو تحت حل انہار۔ اب ہم جب قرآن پڑھ رہے تو ہماری اتنی عادت ہو جائے تحتی حل انہار بولنے کی، لیکن یہاں من نہیں ہے تو یہ تحت حل انہار، خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اس سے بڑی سکسیس اور کیا ہو سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتی اس سے بڑھ کے اللہ راضی ہو جائے۔ تو آج ہم نے کیا تھیمز کو کور کیا، ابھی تھوڑا ٹائم ہے جلدی سے ہم ریپ اپ کر لیتے ہیں۔ آج کے ہم نے جو تھیمز پڑھے اس میں فرسٹ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں جج کرے گا تو ہمیں انٹینشن سے کرے گا، اینڈ ایکشن سے کرے گا، صرف اپیرنس سے نہیں کہ ہم اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے مسلمان ہیں، اس سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری انٹینشن بھی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری اپیرنس بھی جانتا ہے۔ یہ ابھی میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ہوں، میں صرف بتا رہی ہوں۔ دوسری چیز جو ہم نے پڑھی ہے، تھیمز ہیں صرف، سنسیئر انیبلٹی از ایکسکیوزڈ۔ اگر کوئی ایسی آپ کی انیبلٹی ہے جو آپ نہیں کر سکتے ہیں کوئی چیز، تو وہ ایکسکیوز اللہ سنسیئرلی اگر آپ کر، اللہ نے لفظ یوز کیا دے شوڈ بی سنسیئر، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ ایکسکیوز کر دے گا، لیکن لیزی ایکسکیوز ہیں، فالس ایکسکیوز ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کنڈیم کرتا ہے۔ تیسرا تھیم یہ تھا، ہپوکریسی جو ہے وہ نارملی کیا ہوتا ہے کہ فالس اوتھس کے پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ جب آپ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اس میں آپ کی ہپوکریسی چھپی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے آپ کو سوشل اپروول تو مل جاتا ہے نا۔ کسی کے سامنے آپ قسم کھا لیں وہ تو آپ کو بلیو کر لے گا، میرے سامنے کوئی آگے قسم کھائے گا تو میں کیا کہوں، میں کہوں نہیں نہیں اس نے قسم کھائی لیکن یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ سو کلیئرٹی جو تیسری چیز جو ہے، چیریٹی جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے اسٹیٹ آف دا ہارٹ کو۔ یہ چیزیں بھی ہم نے پڑھی ہیں آج کے، مطلب آپ کا ہارٹ کوئی چیز چیریٹی دیکھے خوش ہو رہا ہے یا خفا ہو رہا ہے۔ نمبر 4 ہے کہ اللہ پلیجر جو ہے وہ الٹیمیٹ سکسیس ہے، یہ جو ابھی آخری میں ہم نے پڑھا ہے۔ اب ہم کی لیسنز جو ہم نے سیکھے ہیں آج، وہ ہم یہ تھیمز ہم نے پڑھے تھے، لیسنز ہم نے کیا سیکھا ہے؟ لیسن ہم نے آیا نمبر 91 میں یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو برڈن نہیں کرتا ہے، کسی پہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے، اگر وہ ویک ہے، وہ بیمار ہے، وہ غریب ہے، یا جینوئنلی کسی وجہ سے وہ انکیپیبل ہے آگے بڑھنے میں اللہ کی راہ میں، انلیس کہ وہ اللہ سے سنسیئر ہے۔ اگر وہ اللہ سے سنسیئر ہے، اللہ اور اللہ کے میسنجر سے، اور یہ جو ہماری سنسیئرٹی ہے نا، ہم آف آر انٹینشن سب سے زیادہ یہ کام کرتی ہے۔ دیکھیں انہوں نے فزیکلی پارٹیسپیٹ نہیں کیا لیکن دے ور سنسیئر، تو اللہ نے ان کا ایکسیپٹ کر لیا۔ تو ہماری فزیکل پارٹیسپیشن نہیں بھی ہوگی لیکن if we are sincere in our intentions to do work for Allah, then Allah will accept it۔ آیا نمبر 92 میں ہم نے سیکھا کہ اللہ نے آنر کیا ان کے انٹینشنز کو جو سنسیئرلی آگے بڑھنا چاہ رہے تھے، جہاد میں جانا چاہ رہے تھے، لیکن ان کے پاس ریسورسز نہیں تھے اور وہ بہت پریشان تھے۔ تو ایز ٹرو بلیورز ہمیں بھی یہ پین ہونا چاہیے، ہمیں گریف ہونا چاہیے۔ وہ لوگ بھی بہت سیڈ تھے،
تو ہمیں بھی اس طرح سیڈ، اگر ہم کوئی کام اللہ کی راہ میں نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم کو افسوس ہونا چاہیے، ہمارے دل کو یہ دکھ ہونا چاہیے، ہمیں غم ہونا چاہیے کہ ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں۔ آیا نمبر 93 میں ہم نے یہ سیکھا کہ بلیم ان لوگوں پہ ہے جو کہ کیپیبل بھی ہیں ان کے پاس، لیکن پھر بھی وہ ایکسکیوزز بنا رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو سب کچھ دیا، پھر بھی وہ ایکسکیوزز بنا رہے ہیں۔ کیوں بنا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنی کمفرٹ کو اپنے سیکریفائس سے زیادہ اس پر ترجیح دیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہم ہپوکریسی تو نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی کمفرٹ کو دیکھ رہے ہیں، اپنی ایز کو دیکھ رہے ہیں، اپنے پیسوں کو دیکھ رہے ہیں، اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اگر اللہ کہہ رہے ہیں تو اللہ کی اوبیڈینس نہیں کر رہے ہیں۔ آیا نمبر 94 میں ہم نے سیکھا، یہ یہاں سے ہمارا 11th جو سٹارٹ ہو گیا تھا، کہ ہپوکریٹس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آئیں گے اور وہ آپ کو بہانے بنائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اسی لیے ہمیں بھی یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم اللہ کے آگے کوئی بھی ایکسکیوز نہیں بنا سکتے۔ وی کین ناٹ ڈیسیو، وی کین فول پیپل بٹ وی کین ناٹ ڈیسیو اللہ۔ نو بڈی کین ڈیسیو اللہ۔ اگر ہم چاہے بھی، ہم کوشش بھی کریں، اللہ کو سب معلوم ہے، اور یہ بار بار ہم پڑھتے ہیں۔ آیا نمبر 95 میں ہے کہ ہپوکریٹس جو ہیں وہ فالس اوتھس یوز کرتے تھے، وہ صرف اس لیے کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہ دینا پڑے، لوگ ان کی بات کو مان جائیں، لوگ ان کی بات کو ایکسیپٹ کر لیں، ان کے بہانے کو ایکسیپٹ کر لیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے ٹرن اوے ہو جاؤ۔ بس ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہمیں خود بھی ہپوکریسی اگر ہم کرتے رہیں گے تو ہماری کیا ہوگی؟ اللہ کی طرف سے ہماری ریجیکشن ہو جائے گی۔ اٹ ول بی اے اسپرچوئل ریجیکشن، ہماری روحانی ریجیکشن ہو جائے گی ہم اگر ہپوکریسی کرتے رہیں گے۔ آیا نمبر 96 میں ہم نے یہ سیکھا کہ لوگوں کا اپروول مت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اٹ کین ناٹ ریپلیس Allah's pleasure۔ ہمیں اللہ کا ایکسیپٹنس اور اللہ کا اپروول جو ہے اس کو حاصل کرنا ہے بجائے لوگوں کے اپروول کے۔ ہمارے ہاں جو شادیاں ہوتی ہیں، یہاں پر ہمارے ہاں جو فنکشنز ہوتے ہیں، ہمارے ہاں جو ولیمے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں جو مہندیاں ہوتی ہیں، آپ دیکھیں اس میں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ میں کسی کا بھی نام نہیں لوں گی، لیکن جب شادیاں ہوتی ہیں اس قدر خراب ہوتی ہیں، اس قدر خراب ہوتی ہیں، اتنی واہیات، اتنی فحاشی، اتنا عریانی پن اور اتنا کیا کیا نہیں ہوتا ہے۔ مطلب پہلے بھی شاید میں یہ کہہ چکی ہوں، اور میرا بار بار کہنے کو دل چاہتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، لوگوں کو کیا ہو گیا؟ لوگوں کو آخرت کی بالکل پرواہ نہیں ہے۔ گیٹ کھلتا ہے، گیٹ میں سے داخل ہو، اور پھر چلو وہ گناہ ایک کمرے میں ہو رہا ہے نا، اتنے لوگوں کے درمیان ہو رہا ہے، لوگ اٹھا کے اس کو فیس بک پہ پوری پوری ویڈیوز ڈال رہے ہیں تاکہ جو بھی سارے لوگ دیکھیں، دنیا کے مرد دیکھیں، دنیا کے لوگ دیکھیں۔ استغفر اللہ، بس اللہ بچا کے رکھے۔ اور دیٹس ناٹ اونلی ہیئر، اٹس ان پاکستان۔ مجھے یہی پتہ چل رہا ہے، تھوڑا شاید ڈفرینٹ ہوگا، یہ کولے مٹکا کے لوگ نہیں آ رہے ہوں گے اندر، لیکن یہ سب چل رہا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ لوگوں کی اپروول نہیں دیکھنی ہے کہ لوگ بولیں گے اس کا زبردست، اس کا فنکشن تھا، اتنی زبردست ہم نے شادی ولیمہ اٹینڈ کیا جو ہم نے کبھی بھی نہیں اٹینڈ کیا، اور ویڈیو اتنی اچھی تھی، اور دلہا دلہن ایسے تھے، اور دلہا ان کے سب ایسے تھے، اور یہ تھا اور وہ تھا۔ ہمیں پرائیورٹائز کرنا ہے کہ اللہ کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ ہمیں ملے، اللہ کی رضامندی ہم کو ملے۔ آیا 97 میں ہم نے دیکھا بیڈوینس کے بارے میں کہ وہ اپنے کفر میں اور اپنی منافقت میں وہ زیادہ ہارش ہوتے ہیں، زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ بیکاز آف their ignorance، ان کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کی لمٹس کیا ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ اللہ کے احکام کیا ہیں۔ تو اگنورنس ہے، جو اگنورنس میں چیز کر لینا وہ اتنا برا نہیں ہے، بلکہ جو ایروگنس میں کرے اور جان بوجھ کے کرے وہ بہت برا ہے۔ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی پراپر نالج اس لیے لینا چاہیے، کیونکہ اگر ہمارے پاس پراپر نالج نہیں ہے تو ہمارا ایمان بھی ویک ہی رہے گا، ہمارا بیہیویئر بھی ان اپروپریٹ ہو سکتا ہے۔ آیا نمبر 98 میں ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے اپنی چیریٹی جب دے رہے تھے بیڈوینس میں سے، تو وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ لاس ہے، یہ ایک برڈن ہے، اور وہ جو ہے اس سے تو اچھا یہ کہ ہم بلیورز کو ہارم پہنچا دیں، یہ جو سائیکل آف مس فارچون ہے یہ ان کے اوپر آ جائے۔ تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی اوبیڈینس کرنا ہے یا ہم نے یہ سب سوچنا ہے، اپنے یہ سوچنا ہے کہ یہ مال ہمارا نقصان میں جا رہا ہے۔ 99 میں اللہ نے بتایا کہ وہ بھی لوگ ہیں جو سنسیئر بلیورز ہیں، جو کہ جب چیریٹی دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو وہ اللہ سے قربت کے لیے دیتے ہیں، وہ اللہ سے قربت کے لیے دیتے ہیں۔ یہ میری بھتیجی وہاں سے لکھ رہی ہے کہ کراچی میں تو ورسٹ ہے، شادی وہاں کے حالات اور بھی زیادہ خراب ہیں۔ مجھے پتہ ہے، مجھے نیوز ملتی رہتی ہے کہ شادی وہاں کے بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، پہلے بھی تھے اب اور زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ تو جو لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں ان ایز اے مینس آف کلوزنس ٹو اللہ، ٹو گیٹ دا کلوزنس آف اللہ، اور ان کو یہ بھی ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملیں گی، بلیسنگس ملیں گی، تو یہ جو ہمارا ٹرو فیتھ جو ہے یہ ہر گروپ میں ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ بیڈوینس میں جو ہے الاعراب جو ہیں ان کے اندر سب کے سب ایک جیسے ہوں، ہمارے پاس بھی شہر ہے، گاؤں ہے، امیر ہے، غریب ہے، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں جنرلائز نہیں کر سکتے۔
کہ یہ ایسا ہے یا ویسا ہے، بس ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 100 جو ہماری لاسٹ آیت تھی آج کی، اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ ٹرو کیا پتہ، ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ پریز کر رہا ہے ان لوگوں کو، سابقون الاولون، کون سے؟ مہاجرین کو اور انصار کو، اور پھر ان کے بعد جو ان کو فالو کرتے ہیں سنسیئرلی۔ ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا کہ ہماری بھی سکسیس کس میں ہے، ہماری بھی کس چیز میں فوز العظیم ہے ہماری، اور کس چیز میں ہے، اور اللہ ہم سے راضی کب ہوگا؟ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کو فالو کریں گے۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں گے اور صحابہ اکرام کو ہم فالو کریں گے، بجائے اس کے کہ ہم ان کو لعنت ملامت کریں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے گا، کیونکہ ہم ان کے نقش قدم چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں سے بنا دے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو فالو کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ، اہل السنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے، والجماعہ، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والے۔ ہم اس لیے اپنے آپ کو کہتے ہیں، اس لیے ہمیں سنی کہا جاتا ہے کہ ہم سنی ہیں، لیکن سنی میں اہل السنہ والجماعہ کا شارٹ ہے یہ۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن اور سنہ پر عمل کرنے والے بن کے رہیں، اپنی زندگی میں قرآن اور سنہ کو لے آئیں، اور ہم جو کچھ ہے، جو کچھ ہم سیکھتے ہیں، جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، جو کچھ ہم سکھاتے ہیں، اللہ اس کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بیماریاں، ہم سب کی پریشانیاں دور کر دے، جس کی جو خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جائز خواہشات کو پوری کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں بہترین فیصلے فرما دے، دنیا کے لیے بھی اور آخرہ کے لیے بھی۔ ابھی بیفور وی اینڈ میں وہ ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی تھوڑا سا، کہ دیکھیں ہمارا گروپ کا جو ونس یا ٹوائس ایئر جو ہم گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، اس دفعہ بہت دیر ہو گئی ہے ہمیں کیے ہوئے، اور ہم سپٹمبر میں ہمیں امینہ نے کہا تھا کہ وہ اپنے گھر میں رکھنا چاہ رہی ہے 2 سال، جیسے پچھلی دفعہ اس نے کیا تھا، پھر ناہید کے گھر ہوا تھا امینہ کے بعد، تو وہ جو امینہ نے کیا تھا وہ کہتی ہے کہ میرا بہت دل ہے کہ میں 2 سے کی وہ کر لوں، اور اس نے سپٹمبر میں یہ کہا تھا ہمیں کہ اکتوبر میں کر لیں گے، لیکن پھر اکتوبر میں اس لیے نہیں کر سکے کہ 29 سپٹمبر تھا شاید، اگر مجھے ڈیٹ کریکٹلی یاد ہے، کہ امینہ کا کینسر ڈائگنوز ہوا تھا، اور اس کے بعد سے پھر ظاہر ہے کہ ہم نے نہ سوچا نہ کیا کچھ بھی۔ لیکن اب یہ ہے کہ اب یہ آلموسٹ پورا سال گزر گیا ہے، ابھی ہمارا رمضان آ جائے گا، تو رمضان سے پہلے پہلے ہمیں ایک گیٹ ٹوگیدر کرنا ہے۔ اب اس کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگ کوئی بھی اپنے گھر میں رکھنا چاہے تو وہ پلیز بول دیں، مجھے 2-3 لوگوں نے انڈیکیٹ کیا تھا وہ رکھنا چاہ رہے ہیں اپنے گھر میں، ناہید نے بھی کہا تھا، میں ابھی نام نہیں لیتی ہوں، کچھ لوگوں نے کہا تھا، اور وہ اگر رکھنا بھی چاہ رہے ہیں تو ان کو موقع دینا چاہیے، اور اگر اور کوئی رکھنا چاہ رہے ہیں تو جنہوں نے نہیں رکھا ان کو موقع دینا چاہیے، اور ورنہ میرا گھر تو ہے ہی۔ تو میں ہی سوچ رہی تھی، میں ڈیٹس ذرا سا، کیونکہ ہمیں پہلے سے پریپیئر بھی کرنا پڑے گا، سب کی وہ بھی، سب کو بولنا بھی پڑے گا، اور سب کی طرف سے ہاں بھی بولنا پڑے گا۔ تو عطیہ جس طرح کرتی ہے، عطیہ کو میں یہ بات کہوں گی کہ عطیہ جو ہے وہ ایک لسٹ بنا لے، لیکن سب لوگ اس پہ نہ ڈالیں کہ میں آ رہی ہوں، میں آ رہی ہوں، میں آ رہی ہوں، وہ پرائیویٹلی بھیج دیں، یا تو عطیہ کے نام پہ بھیج دیں یا میرے نام پہ بھیج دیں، میں عطیہ کو بھیج دوں گی لسٹ، میرا تو سب کے پاس نمبر ہے نا، عطیہ کا بھی ہے، لیکن آپ اگر بھیجنا چاہیں تو مجھے بھیج دیں کہ آئی ول اٹینڈ۔ ڈیٹس میرے پاس 2 تھے، ایک میرے پاس تھا رمضان سے پہلے 3 فیبرری، ایک 10 فیبرری۔ 3 فیبرری کو میرا خیال ہے ناہید ول بی ٹریولنگ، ریحانہ تو آلریڈی ٹریول پہ آج میرے خیال ہے چلی گئی ہیں، اور بھی کسی نے بتایا تھا وہ ٹریول کر رہے ہوں گے، تو آئی تھنک 3 کے بدلے اگر ہم 10 رکھ لیں گے تو ذرا آن دا سیف سائڈ رہیں گے کہ کوئی ٹریول کر رہا ہو یا نہیں کر رہا ہو، پھر آگے تو دیکھا جائے گا، لیکن ہمیں گیٹ ٹوگیدر رکھ لیتے ہیں، اور دیکھتے ہیں، اللہ کرے کہ وہ اچھا ہو جائے۔ جہاں بھی آپ لوگ سجیسٹ بھی کرنا چاہیں تو آپ کر لیں، میں اوپن ہوں، لیکن آپ سب کے سامنے نہ کریں، مجھے علیحدہ سے پلیز بھیج دیں کہ آپ کیا چاہتی ہیں، کسی کے گھر پہ ہو، یا آپ چاہتی ہیں کسی ریسٹورینٹ میں کر لیں، آپ یہ چاہتی ہیں کہ ہم لوگ ون ڈش کر لیں، سب لوگ، جیسے ون ڈش کا مطلب ہے کہ 2 لوگ چاول لیں، 2 لوگ ایک قسم کی ڈش لیں، 2 ایک قسم کی لیں، اس طرح کا کر لیں، اور یا تو پھر ہم سب پیسے جمع کر لیں اور ایک جگہ پہ آرڈر دے دیں اور وہ گھر پہ منگا لیں، مطلب سب کچھ ہو سکتا ہے، اور یا تو پھر یہ ہے کہ جس طرح میرے گھر پہ ہوگا تو میں اپنے گھر پہ رکھ لوں گی، تو وہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جیسا آپ لوگوں کو، میں آئی ایم اوپن ٹو اٹ، فلی اوپن ٹو اٹ، پلیز لیٹ می نو، اینڈ سیپریٹلی مجھے الگ ونڈو میں مجھے بتائیں، اور جلدی سے جلدی ہم ڈیٹ ڈیسائیڈ کر لیں تاکہ پھر ہمارا اطمینان ہو جائے۔ یہ میرے سر پہ سوار ہے، سپٹمبر سے لے کے اب دیکھیں یہ جنوری کا آلموسٹ اینڈ آ گیا۔ تو جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ پلیز کویسچنز پوچھ لیں آج کے سبق میں یا کچھ اور جی حیثیت، جی، اور اگر السلام علیکم، وعلیکم السلام السلام، علیکم۔ جی صحیح، آپ نے جو 4 گروپ بتائے تھے تو آپ ذرا دوسرے گروپ کا بتا سکتی ہیں کون سا میں بتایا تھا؟ میں ذرا آپ کو ڈھونڈ کے بتا دوں گی، ٹھیک ہے۔
क्योंकि ओके वो इतनी ओके। सारी चीज़ों के चार चार ग्रुप्स होते हैं, मैं यहाँ भी क्लास लेती हूँ और वहाँ पर न्यू मुस्लिम्स की भी, तो उनके भी ग्रुप्स होते हैं, तो मैं भूल जाती हूँ मैंने क्या कहा था। ठीक है, आप डाल दीजिएगा। हाँ जज़ाकल्लाह खैर। जी ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था ना, वो जो चार ग्रुप्स हैं वो किसी मुफस्सिरिन ने बोला है, लेकिन मुझे इतनी समझ नहीं आती कि वो ग्रुप सबके सब आयतों को मिला के उन्होंने बोला है क्या बोला है। इट इज़ फ्रॉम अ वेरी वैलिड तफसीर। जी, और कोई ओके, सवाल? जज़ाकल्लाह खैर। ज़कात का सबको क्लियर है? ज़कात के बारे में किसी को अगर है तो फिर हम एक छोटा सा सेशन दोबारा से कर सकते हैं जस्ट बिफोर रमज़ान इंशाल्लाह। और बाकी कोई सवाल आज के बारे में या कोई पिछले बारे में प्लीज़ बताएं। आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छा समझाया था, लेकिन एक दफा आप कर लें तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा बड़ा सबके लिए। बड़ा अच्छा तरीका है ऐसे बड़ा, बड़ा अच्छा तरीका है बोलने का, थैंक यू वेरी मच। अगर मैंने अच्छा समझाया तो अभी क्या प्रॉब्लम होती है? नहीं मतलब और भी लोग होते हैं ना सारे, तो एक अच्छा है एक दफा और हो जाए। लेकिन अभी मैं करूंगी भी तो बहुत शॉर्ट करूंगी, मुझे लंबा, हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छा समझाया था। क्योंकि वो ज़कात का भी था, मैं कहती हूँ रमदान का भी कुछ लोगों को क्वेश्चंस अभी भी रहते हैं, फिदिया का तो इसका तो उसका, तो वो भी अगर है तो वो भी एक छोटा सा सेशन कर सकते हैं अगर आप लोगों को है तो, क्योंकि अब रमदान आ रहा है। देखिए हमारा आज 100 हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, 129 टोटल आयात हैं हमारी इस सूरह तौबा में। और अगर ये जो 29 आयात हैं इसकी मेरी 3 क्लासेस होंगी ना, लेकिन मैं कोशिश कर सकती हूँ इसको, मैं ट्राई करूंगी अभी कि मैं इसको दो में समो दूँ, दो में समो दूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारा एक क्लास तो मिस हो जाएगी बिकॉज ऑफ 10th को अगर हम ये इंशाल्लाह ताला रख रहे हैं, 10th को इंशाल्लाह ताला ये हम गेट टुगेदर रख लेंगे। उसके बाद फिर अगर हो सका तो रमज़ान के शुरू में तो मैं ले लेती हूँ ना क्लास, इतना वो नहीं होता है। लास्ट 10 नाइट्स में मैं नहीं लेना चाहती, वो बहुत मुश्किल, लास्ट 10 डेज में नहीं लेती हूँ। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो रमज़ान के स्टार्ट होने के बाद भी ले लूँगी। आपको पता है कि मैं दौरा कुरान नहीं कराती हूँ, बहुत लोग पूछते हैं आप क्यों नहीं कराती हैं, वो लंबा चौड़ा उसका वो है कि भाई यू डोंट गो इन टू द डेप्थ, तो आपको, मुझे मज़ा नहीं आता। मेरा दिल चाहता है कि जब एक चीज़ मैं बोल रही हूँ तो मैं उसको समझा के बोलूँ, आपको पता है मेरी आदत है ज़्यादा समझाने की। तो बस अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है कि अब रमजान का आपने कहा है सिस्टर नसरीन, तो क्या हम घर में इतकाफ कर सकते हैं? देखें नॉर्मली घर, आप देखिए अगर कुरान में क्या लफ्ज़ लिखा है, एतकाफ करना मस्जिद में। मस्जिद तो में, जी। तो अरब अरब में ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप घर में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने घर में नहीं किया, मस्जिद में किया। तो सही। आप इससे, लेकिन पाकिस्तान में और लोगों ने कहा कि नहीं मस्जिद कैसे, हालात नहीं है, फलां नहीं है, तो आप घर में कर सकते हैं। अगर यहाँ की किसी मस्जिद में इंतजाम है तो आप मस्जिद में कर लें। पाकिस्तान में भी है मसाजिद जिनमें है, मदीने में भी है, मक्के में भी है। तो अगर आप घर पे, मैंने पहले, मुझे इतना नहीं था तो मैंने घर पे कर लिया था, मुझे ऐसे होता था कि घर पे करूं, फिर जब समझ आ गई, अकल आ गई कि भाई मेरे टीचर्स तो ये कहते हैं कि घर में नहीं है, तो फिर मैंने कहा ठीक है। अब वहाँ पर हम मस्जिद में करते थे, लेकिन वो कहते थे कि एतकाफ के बदले हम ऐसे है कि आप आ जाएं और आप सुबह घर चली जाएं, रात को आप रह जाएं, सुबह चली जाएं। कनाडा में तो हम रात भर रुक जाते थे वहाँ, फिर सुबह हम सैरी करके घर आ जाते थे। यहाँ भी हमारी जो मस्जिद है उसमें भी ये लोग प्रेफर ये करते हैं, हमारी जो मस्जिद आई आई उसी उसमें वो ये कहते हैं कि आप रात भर आप रह जाओ, लेकिन हमें सिक्योरिटी का डर है, तो हम ये नहीं चाहते कि आप लोग अकेले रह जाएं यहाँ पर। हम्म। और बस बाकी ये है कि आप एतकाफ, आप अपने लिए जो भी देखें, एक होता है सुन्ना एतकाफ, एक होता है नफल। आपने सोचा कि अपने लिए एक जगह डेडिकेट कर लें कि भाई इधर मैंने पढ़ना है, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे, या आप घर का एतकाफ कर लें। इट वोंट बी सुन्ना एतकाफ, बट इट विल बी योर डेडिकेशन, योर डिवोशन, योर एतकाफ टू अल्लाह। ठीक है ना, ठीक। वो आप कर ठीक। सकते हैं अपने लिए। लेकिन फिर आप वो डिफरेंट है, उसके जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो सुन्ना एतकाफ के डिफरेंट है। जी, और कोई सवाल नहीं है तो भी हम एंड करते हैं। मेरे पास सवाल है। जी जी बोलें। जी, मुझे ये पूछना था, जैसे अगर आपके पास कोई, जैसे मेरी ज़कात ड्यू है हम्म रमजान, ठीक है, फर्स्ट वीक और रमजान, हम्म तो अगर उससे पहले, जैसे अभी ये चल रहा है महीना, तो इसमें अगर मेरे पास कोई बिल्कुल दे बिजनेस है। सकती, आप नहीं दे नहीं, सकती हैं। मेरा अच्छा। मेरा सवाल है कि अगर मेरे पास कोई बिजनेस है और हम्म उससे मुझे कोई पैसे आए, जैसे $1000 या $2000 आए, हम्म तो उसकी भी मुझे ज़कात देनी होगी, जबकि मैंने वो खर्च कर लेना है, हो सकता है 2-3 महीने में खर्च कर लूं मैं। नहीं, उसके लिए आप एक एक साल वेट कर लें। एक साल यानी जब आपको मिले हैं तब से एक साल, क्योंकि वो तो अभी अभी आए हैं ना। तो फिर दो चीजें होती है ना, एक तो आप एवरी मंथ से चलते हैं, जैसे अगर फर्ज करें बिजनेस नहीं वाले नहीं नहीं, वो लोग मैं हैं। समझ गई, आपने मेरा लेक्चर सुना है जो था। नहीं, मैंने नहीं अच्छा, आप सुना। सुन लीजिए पहले, फिर उसके बाद हम दोबारा करेंगे कहाँ है, इंशाल्लाह। आपने इसमें डाला है? मैंने इसी में डाला था, ग्रुप में डाला अच्छा, था। मैं देखती हूँ, ठीक है।
تو اس میں ہوگا، اور ابھی میں دوبارہ سے پھر ایک ریوائز کر کے شارٹ بھی کر دوں گی. ایکچولی میں بیٹے کے لیے ویٹ کر رہی تھی، اس نے مجھے کہا تھا میں ریوائز کروں گا اپنا. پہلے تو میں اکیلی ہوتی تھی، میں کرتی تھی اپنا، لیکن اب یہ کہ جب سے اس نے شروع کیا ہوا زکوٰۃ کا تو پھر میں نے اس کو پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے آئی ہیو ٹو ریوائز اٹ. تو کل میں نے پوچھا کہ تم کب ریوائز کر رہے ہو، تو اس نے کہا او یا آئی ہیو ٹو ڈو اٹ مے بی آفٹر رمضان. میں نے کہا نہیں، آفٹر رمضان نہیں کرو نا، بیفور رمضان کرو. تو اگر نہیں، وہ کیونکہ زکوٰۃ کا تو پہلے سے پتہ چلا ہے نہیں، نا، پھر لیکن آفٹر تو لیکن لوگوں کو ضروری تو نہیں کہ آپ رمضان میں زکوٰۃ دیں، جن کا نہیں ایک نہیں، وہ سال تو مجھے گزرتا ہے. پتا ہے، لیکن اب جیسے ہوتا ہے نا، اگر آپ نے پورے دے بھی رہے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، آپ کے پاس جیولری ہے، وہ تو آپ کے پاس پتا ہے، آپ کے پاس اتنا سونا ہے، آپ شروع میں بھی نکال سکتے ہیں کسی وقت بھی، لیکن لیکن جو جب آپ پیسے کا سال ایکسٹرا اس کے ہوتے ہیں. اوپر پورا ہو جائے گا، ایک آپ کا ہال کہتے ہیں اس کو، ہال ایک 1 ایئر جو اسلامک ایئر پورا ہو جائے گا آف دیٹ ایسٹ ریمیننگ ود یو، تب آپ نے دینا ہے نا. تو آپ ہاں نے دینا ہے، لیکن یو کین گیو اٹ ان ایڈوانس فار دیٹ ایئر. لیکن یہ پورے سال کا ایک ہوتا ہے، آپ نے دینا ہے. تو جی، چلیں انشاءاللہ تعالیٰ ویل ڈسکس اٹ، کیونکہ آج ذرا لمبا ہو گیا، اور چلیں ٹھیک. پھر یہ مجھے اپلوڈ ہی نہیں ہوتا ہے، مجھے اتنا تنگ کر دیتا ہے اپلوڈنگ میں کہ کوئی حد نہیں. چلیں، نہیں میں پہلے آپ کا وہ سن لوں گی. ہاں وہ سن لیں. اور پھر میں نے عمر کو بھی کہا ہوا ہے، اللہ کرے کہ وہ بھی پھر عمرے پہ بھی جا رہا ہے، کسی کانفرنس کے لیے جا رہا ہے دوحہ انشاءاللہ. تو بس دیکھیں اب وہ کب کر انشاءاللہ. سکے گا. اس کے لیے بھی کل میں اس کو کہہ رہی تھی، دیکھیں اب کیا کرتا ہے، اگر وہ دے دیتا ہے، ورنہ پھر میں اپنے ہی والے کو ایک شارٹ کر کے ایک انشاءاللہ کر لوں گی. ٹھیک ہے، کیونکہ میرا بس یہ تھا کہ آف کورس سونا آپ کے پاس جتنا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، پورا وہ سال پتہ ہے. ہی ہے، آپ کو پتہ ہے، سمجھے ہاں، آپ کے پاس 100 لیکن جو گرام سونا ہے. آپ کے پاس کیش آ رہا ہے اور جا رہا ہے، اس اس کا کا بھی مجھے یہ ہوتا ہے، کریکٹ. نارملی ہوتا ہے کہ اٹس ایزی بائی منتھ کرنے کے بجائے اٹس ایزی کہ آپ ایٹ جس جو آپ کے پاس ہے، جس وقت آپ زکات دیتے ہیں اس ڈیٹ پہ آپ کے پاس تمام اسکالرز یہ کہتے ہیں اٹس ایزی ٹو ڈو دیٹ وے، کیونکہ ہر مہینہ کا حساب رکھنا مشکل ہوتا ہے. بٹ اف یو ہاں ہیو وہی تو. ہاں بالکل، یہ تو پھر اس کو کہتے ہیں ایزی. لیکن آپ سے وہ پتہ ہے کہ ابھی ابھی آپ کو ملے ہیں. نارملی تو کیا ہے، اسکالرز یہ کہتے ہیں یو انکلوڈ اٹ، یو انکلوڈ اٹ، اس پہ بھی کر یہی مجھے زرین نے یہی بولا، اس لیے میں آپ سے کنفرم کرنا چاہ رہی تھی. انکلوڈ کر لیں. ہاں تو بات یہ نا کہ اگر $1000 ہے تو اس کے اوپر آپ کا کتنا ہوگا؟ نہیں نہیں، وہ بات نہیں ہے، وہ تو دینے میں تو اچھی بات ہے زکوٰۃ تو دینے کا، بس لیکن دے میں دیں ایز تو اور دل پہ سے اتر ایک جائے گا نا. نارمل معلوم. ہاں، میں ایک بات، آف کورس وہ تو آپ میں دے دوں، دے دیں انسان، لیکن ایک ہوتا ہے نا، میں معلوم کرنا چاہی تھی کہ کیا نہیں نہیں، میں وہ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آئی ول میک، ہم ایک سیشن کر ہی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے ہاں اوپر ہاں. انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ جن کو بھی کچھ ہے وہ کر لیں. بس لیٹ اس فنش دس. مجھے آپ سب سے پہلے آپ لوگ اوکے، السلام علیکم. پرائیویٹ مجھے یہ بھیج دیں کہ 10th کو ہم رکھیں گے، وٹ از اے ٹیوزڈے. جہاں بھی رکھ لیں، ریسٹورینٹ میں لیں، گھر پہ رکھیں، آپ سجیشن بھی دے دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ لیٹس میک اٹ ہیپن، کیونکہ بہت دن ہو گئے ہم نہیں ملے ہیں سب لوگ. ٹھیک ہے، اوکے چلیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیر فدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام السلام علیکم علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. جنت المقام، دوزخ السلام علیکم الجنان. آمین. خدا حافظ. جزاک السلام اللہ علیکم خیر. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.